सिखा रहा हूँ। मुझे तो यही लग रहा है कि आपको तो पता ही कख नहीं है कुरान के बारे में, तो मैं आज इंशाल्लाह आपको तबलीग करने आया हूँ, मैं आपको सिखाने आया हूँ, मैं आपसे मुनाजरा नहीं करने आया। अब मुझे समझ आ गई है कि आप मुनाजरे के काबिल नहीं है। पहले तो मुझे आपको सिर्फ कुरान और हदीस सिखाना पड़ेगा आज। चले मैं आपको ना फिर से दोबारा से यही आयत पढ़ के सुनाता हूँ और फिर समझाता हूँ कि इसमें कैसे चार बातें हैं। आपने कहा यहाँ पे तो कोई चार बातें नहीं कर रहा अल्लाह ताला, यहाँ पे तो सिर्फ मुझे तो नजर आ रहा है सिर्फ वफात ही है आयत के अंदर। जो आपने वो वफात वाला ऐनक पहनी हुई है ना जमात की, आपको कुरान पाक की हर आयत के अंदर ही हजरत ईसा की वफात नजर आती है। और मैं आज इंशाल्लाह आपको जो है वो सही तबलीग करके जाऊंगा। यहाँ पे सूरत आल इमरान की 55, जरा गौर से सुने खुरम साहब, जरा आंखें भी खोलें और कान भी खोलें और सुने अल्लाह ताला इस आयत में क्या फरमा रहा है। जब अल्लाह ने फरमाया इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा, ए ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ी का, ये होगी पहली बात, बेशक मैं तुम्हें पूरी उम्र तक पहुंचाने वाला हूं। ये अल्लाह ताला का पहला वादा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से। व राफ़िउका इलैया, और तुम्हें अपनी तरफ उठाने वाला हूं, ये दूसरा वादा अल्लाह ताला का। व मुतखिरुका मिनल्लज़ीना काफ़रू व जाइलुल्लज़ीना तबऊका फ़ौकल्लज़ीना काफ़रू इला यौमिल क़ियामती, और तुम्हारे पैरोकारों को, और तुम्हें काफरों से निजात दिलाने वाला हूं, तीसरा वादा, और तुम्हारे पैरोकारों को काफरों पर क़यामत तक बरतरी देने वाला हूं, चौथा वादा। फिर तुम्हें मेरी ही तरफ लौट कर आना है, सो जिन बातों में तुम झगड़ते थे मैं तुम्हारे दरमियान इनका फैसला करूंगा। हमारा फैसला हुरम साहब आपका। जी बात यह है, अब मैंने इनको काफ़ी टाइम नहीं देना। अच्छा बात यह है कि मुझे कह रहे हैं कि जी कि मैं मुनाजरे के, मैं खुर्रम, मैं मुनाजरे के काबिल नहीं। वो दुनिया ने देख लिया है, 225 लोग उस वक्त बैठे हुए थे, अब 250 से ऊपर है। 250 लोगों ने देख लिया कौन मुनाजरे के काबिल है, कौन मुनाजरे के काबिल नहीं। कि दूसरी टर्म में ही, तीसरी टर्म में ही आप जो शराइत तय हुई थी उससे बाहर निकल के कुछ ऐसी कहानी पेश कर गए कि मैंने बजाय इसके कि वो कहानी का आपसे सबूत मांगने का ये कह दिया कि जी ये तो हमारे दरमियान में तय ही नहीं हुआ था, तो आपने वो क्यों पेश किया, आप तो मुनाजरे से ऑटोमेटिकली बाहर हो गए। तो आपने कहा वो तो मेरा टेस्टर था, हैं, तो पता चल गया कि जी कौन मुनाजरे के काबिल है, कौन नहीं। बाकी आप कह रहे हैं कि जी के मैंने कब का, मैंने कि खुर्रम ने कहा है कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने कोई चार बातें नहीं की। और भाई मैं चार बातों का जिक्र कब कर रहा हूँ? जो बात मैं आपसे करता नहीं सोहेब भाई, वो आप मेरी तरफ मंसूब कर रहे हैं, और जो बात मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूँ वो आप करते नहीं। वो मुतालबा मेरा ये है कि ये आयत जिसके अल्लाह ताला ने अंदर अल्लाह ने फरमाया कि जब अल्लाह ने कहा, एक माजी का जिक्र आ गया, एक माजी के जिक्र का बयान, जब अल्लाह ने कहा कि ए ईसा यकीनन मैं तुझे पूरी उम्र तक पहुंचाने वाला हूँ, यानी वफात देने वाला हूँ, तो ये वाला वादा, और इससे जो मजीद अगले जितने भी वादे लिखे हुए इस आयत के अंदर दर्ज हैं, ये वादे अल्लाह ताला ने क़यामत के करीब हज़रत ईसा से पूरे करने हैं। इसका जिक्र कुरान करीम की ऐसी कौन सी आयत में बयान है, कहाँ पे जिक्र आया है ऐसा जिक्र? आप वो नहीं बताते, इधर उधर की गैर जरूरी बातें की जाती हैं। सर मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, इस आयत के अंदर जो चार के चार वादे हैं, 1 से लेकर 4 तक, ये सारे वादे अल्लाह ताला ने क़यामत के करीब पूरे करने हैं हज़रत ईसा से। इसका जिक्र किधर है? ये आप मुझे वो आयत दे दें प्लीज, वो आयत दे दें। मैं आपकी तरह आपको नहीं कोसूंगा। आप शुरू करते हैं कोसने से, दरमियान में नहीं क्या बात करते हैं और बाहर चलें। तो आप अपना माइक खोलें, वो आयत पेश करें जिससे पता चले कि ये वादे अल्लाह ताला ने अभी पूरे नहीं किए, क़यामत के रोज पूरे करने हैं। जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप जब भी टर्न लेंगे 2 मिनट ज़ाया करेंगे और यही बातें करेंगे। पहले टर्न से ही आप ये बातें कर रहे हैं, जो आखिरी टर्न तक मुझे आपसे बहुत उम्मीद है कि आप हर टर्न में यही बात करेंगे। इल्म नाम की चीज़ तो आपके पास मुझे लग रहा है आपके पास बिल्कुल नहीं है। अच्छा अब आते हैं, जो मैंने ये वादे आपको सुनाए थे ना, अब एक एक करके मैं आपके सामने जो है वो इनको पेश करता हूँ कि ये किस तरह अल्लाह ताला ने कुरान की रूह से पूरे किए। अब पहला जो है वो मैं पेश करने लगा हूं दलील। सुने जरा गौर से, ये अल्लाह ताला का कलाम है कुरान पाक। सूरत अन-निसा 157 आयत नंबर है। हुरम साहब आप खोल भी लें अपने पास, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व कौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाहि व मा क़तलूहु व मा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम व इन्नल लज़ीना इख्तलफू फीहि लफी शक मिन्हु मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअ व मा क़तलूहु यकीनन बल रफ़अहुल्लाहु अलैहि व कानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। सूरत अन-निसा 157 158। और उनके इस कहने की वजह से कि हमने अल्लाह के रसूल मरियम के बेटे ईसा बिन मरियम को कत्ल कर डाला, हालांकि उन्होंने ना उनको कत्ल किया और ना उन्हें सूली चढ़ाया गया, मगर उनके लिए हमने शक्ल बना दी।
اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ یقیناً اس سے شک میں پڑے ہوئے ہیں. آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ کی جماعت کی بات ہو رہی، وہ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، وہ یقیناً اس سے شک میں پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے حقیقت حال کا کچھ بھی علم نہیں ہے ان کو، نہیں مگر یہ کہ گمان کی پیروی کرتے ہیں. یقیناً قتل نہیں کیا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. یہ ہے وہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. ٹائم پورا ہو گیا. جزاک اللہ جی. اچھا جی دیکھیں میں نے کیا کہا ہے، کوسنا، جملے بازی، یہ ان کے روزمرہ کا معمول ہے. ساری بات میں زیادہ تر ان کا کوسنا جملے بازی کرنا ہوتا ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ آپ دلائل دیں، جو دلیل دینے والا ہوتا ہے نا وہ کوسنا اور جملے بازی نہیں کرتا. خیر وہ تو شروع میں ہی آپ مناظرے سے باہر ہو گئے تھے جب آپ شرائط کو توڑ چکے تھے. اچھا جی آپ نے پہلے یہ کہا، ذرا عوام سنے غور کرے ہیں، میں نے ان کے ساری باتیں لکھ لی ہیں، غور یہ کرے کہ انہوں نے شروع میں یہ کہا کہ اس قول اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافیک الیہ جو الآیت ہے، اس کے اندر جو وعدے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، کہ پہلا وعدہ وفات کا، دوسرا وعدہ اپنی طرف رفع کا یعنی کہ اٹھانے کا. یہ وعدہ قیامت کے قریب، یہ اور اس سے اگلے دونوں وعدے جو ہیں یہ قیامت کے قریب پورے ہوں گے، یہ ابھی پورے نہیں ہوئے. اور اب کیا کہہ رہے ہیں، وعدے پورے ہو گئے. میرے دوست کوئی ایک بات کریں، وعدے پورے ہو گئے یا وعدے پورے نہیں ہوئے؟ ایک طرف آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ وعدے پورے نہیں ہوئے، یہ قیامت کے روز قریب ہوں گے، قیامت کے قریب یہ پورے ہوں گے. جب میں نے آپ سے بار بار اس کی دلیل مانگی کہ قرآن کریم میں کہاں لکھا ہے کہ یہ وعدے پورے نہیں ہوئے، اب جو آپ مجھے آیت پیش کر رہے ہیں اس سے آپ یہ کہہ کے پیش کر رہے ہیں کہ جی یہ وعدے پورے ہو چکے ہیں. اور موصوف کو دیکھیں آئے ہیں مناظرہ کرنے، قرآن کریم کی آیت دیکھ کے بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ پا رہے، بار غلطیاں کر رہے ہیں. میں نے پیچھے بھی ان کی غلطی کو جان بوجھ کے اگنور کیا تھا، نظر انداز کیا تھا. اور اب دیکھیں بر رفعہ اللہ الیہ، یہ آیت ہی انہوں نے سرے سے غلط پڑھی، اور اس سے پیچھے بھی انہوں نے جو آیت پڑھی اس میں کافی ساری غلطیاں کی ہیں. میرے سامنے قرآن کریم اس وقت نہیں کھلا ہوا لیکن یہ آیت مجھے زبانی یاد ہے، حفظ ہے. بر رفعہ اللہ الیہ یہ آیت ہے، اس آیت کو انہوں نے بالکل غلط طریقے سے پڑھا. خیر چھوڑے اس بات کو، ان سے کیا ہونا، ان سے نہیں ہونا. تو میرے دوست اس بات کو کلیئر کر دیں، پہلے آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ وہ جو وعدے ہیں یا عیسیٰ انی متوفیک والی آیت میں یہ پورے نہیں ہوئے، قیامت کے قریب پورے ہوں گے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں پورے ہو گئے. کوئی ایک بات کرے، یہ پورے نہیں ہوئے یا ہوئے ہیں؟ جزاک اللہ. کوئی ایک بات بتائیں. آپ کے 2 متضاد بیانات آئے ہیں. جی آپ نے، مجھے پتا تھا آپ یہی کہیں گے کہ ان کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، یہ غلط قرآن پڑھ رہے ہیں، اور میرے پاس قرآن نہیں ہے. اگر میرے پاس قرآن ہوتا تو میں ان کو صحیح پڑھ کے سناتا. یہ جو ہے وہ یہ پرانے آپ کے جو ہیں وہ ڈرامے ہیں، یہ ہم جو ہے وہ پہلی دفعہ نہیں سن رہے. آپ اپنی باری میں آپ سے نیکسٹ ٹرم میں جب آپ کو 2 منٹ ملیں گے نا تو میں آپ سے بھی سنوں گا کہ آپ کو کتنا قرآن آتا ہے، اور آپ ہی یہ آیت پڑھ کے لوگوں کو سنائیں گے کہ اگر میں نے غلط پڑھی ہے تو آپ اس کو ذرا صحیح پڑھ کے سنائیں گے. تو میں نے جو اپنی بات کہی تھی اس کے اندر میں نے دلیل پیش کر دی ہے، سورۃ النساء 157 اور 158. آپ نے تو اس کو رد ہی نہیں کیا. آپ نے یہاں کہا تھا جب مناظرہ شروع کرنا تھا، آپ نے اپنے جو ہے وہ سیفی صاحب نے بھی یہی بات کی تھی کہ جب یہ بندہ دلیل پیش کرے گا تو ہمارا مناظر اٹھے گا اور تلوار لہرائے گا اور آپ کی دلیل کا رد کرے گا قرآن سے. اور آپ تو یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اس کو تو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا، میرے سامنے قرآن ہی موجود نہیں ہے، اس نے یہ والی آیت پیش ہی نہیں کی. اور بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو پچھلی آیت پیش کی تھی آپ کو، اس کے اندر جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ 4 وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، اس کے اندر ایک وعدہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کیا تھا کہ میں تیرا رفع کرنے والا ہوں یا میں تیرا رفع کروں گا. اس آیت میں جو سورۃ النساء کی 157 اور 158 جو میں نے پیش کی ہے اس میں یہ وعدہ پورا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل ہونے سے، صلیب ہونے سے بچا لیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. وہاں کہا تھا اٹھاؤں گا، میں تیرا رفع کرنے والا ہوں، مستقبل کی بات کی تھی. اور اس آیت کے اندر 157 میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی اس سازش سے جو ان کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے، اپنے پیارے رسول کو بچایا اور اس وعدے کو پورا کیا. اور یہ قیامت سے پہلے پورا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل رفع اللہ علیہ، بلکہ اپنی طرف اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا فرما دیا. تو میں نے الحمدللہ قرآن سے ہی ثابت کر دیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت کے اندر جو میں نے پیش کی تھی آل عمران کی، اس میں جو اپنے رسول کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا. جی چلے ٹائم پورا ہو گیا. جزاک اللہ. پہلے انہوں نے یہ کہا کہ وعدے پورے نہیں ہوئے، وعدے قیامت کے قریب پورے ہونے ہیں. میں نے ان سے بار پوچھا کہ یہ کون سی آیت ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ وعدے ابھی پورے نہیں ہوئے.
बारी मांगी, फिर कहीं जाके इन्होंने इसके ऊपर कुछ कलाम करने की कोशिश की, और कलाम क्या किया कि जी ये वादे तो पूरे हो गए हैं। अरे मेरे दोस्त, पहले तो आपने कहा था वादे पूरे ही नहीं हुए। आप ये बताएं कि जो आपने पहले दावा किया था कि वादे पूरे नहीं हुए, ये दावा आपने गलत किया था, इतना मुझे बता दें बस। बाकी जो आप कह रहे हैं ना जी मुझे पता था कि तू खुरम बोलेगा कि जी के ये कुरान करीम में गलतियां करता है, तो जब आपको पता था कि मैं ऐसे बोलूंगा फिर आप क्यों गलती करते हैं भाई? जब आपको हर चीज का पता है, मैं तो कुछ भी बोलता हूँ पहले से कह देते हो जी मुझे तो पहले से ही पता था, मुझे पहले से पता था। आप तो हर चीज को भाई जान के आ गए हैं। खैर, अब मैं आता हूँ वापिस असल बात की तरफ। मेरे प्यारे भाई, आपने ये कहा था या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का, इस कौल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का और राफ़ी अलैया वाली जो आयत है, इसके अंदर बयान करदा चारों जो वादे हैं वो क़यामत के करीब पूरे होने हैं, अभी पूरे नहीं हुए। ये आपने बार बार दोहराई है बात, और अब आके आप कह रहे हैं कि जी के इनमें से वादा दरमियान का जो है ना, दरमियान का सेकंड नंबर का, वो वाला वादा पूरा हो गया अल्लाह ताला का। इसका मतलब है कि जो आपने पहले दावा किया था कि ये वादे पूरे नहीं हुए, क़यामत के करीब पूरे होने हैं, ये दावा गलत था। बस इतना बता दें कि जो आपने पहले कहा था कि ये चारों वादे जो हैं ये क़यामत के करीब पूरे होने हैं, ये आपका दावा गलत था कि नहीं था गलत? जज़ाकल्लाह। जी ये बिल्कुल झूठ से काम ले रहे हैं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। आप रिकॉर्डिंग करके साबित कर दें कि मैंने ये कहा कि ये चारों वादे जो हैं ये अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन पूरे करेगा, तो मैं मुनाज़रा हार गया। मैंने ये बात ही नहीं की। मैंने कहा है कि ये यहाँ पे जो अल्लाह ताला 4 वादे फरमा रहा है, इसमें से जो कुछ वादे हैं वो अल्लाह ताला ने पूरे कर दिए हैं, और कुछ जो वादे हैं वो अल्लाह ताला कुर्बे क़यामत से पहले पूरे करेगा। मैंने तो ये बात नहीं की कि चारों वादे, मैंने ये कभी बात नहीं की। आप रिकॉर्डिंग निकाल के चेक कर लें, 250 लोग सुन रहे हैं। मैंने ये बात ही नहीं की कि ये चारों वादे, मैंने कहा है कि ये 4 वादे अल्लाह ताला ने जो किए हैं, इनमें से कुछ वादे अल्लाह ने पूरे कर दिए हैं, और कुछ जो है वो कुर्बे क़यामत से पहले अल्लाह ताला पूरे कर देगा। जिसकी पहली दलील मैंने आपको पेश कर दी कि अल्लाह ताला ने जो अपने रसूल से ये वादे किए थे कि मैं तुम्हें इन्नी मुतवफ़ी का, तेरी पूरी उम्र तक तुम्हें पहुंचाऊंगा और तेरा रफा करूंगा, ये वाला वादा अल्लाह ताला ने इस सूरत में पूरा कर दिया। जो भी मैंने दलील में पेश किए, शायद आप सो रहे थे, आपके यहाँ समात में कोई मसला है, आपको सुनाई नहीं देता, शायद आपने ये सुना ही नहीं कि मैंने ये कहा कि राफ़िउ का ये जो वादा अल्लाह ताला ने किया, इसको बर रफ़अल्लाहु अलैहि के तहत, कि बल्कि अल्लाह ताला ने अपनी तरफ उठा लिया। वहां पे कहा उठाऊंगा, उठाने वाला हूं, और यहां पे कह दिया अल्लाह ताला ने अगली आयत के अंदर सूरत निसा 158 में कि मैंने तुझे अपनी तरफ उठा लिया, ये वादा पूरा हो चुका है। आप कैसे कह रहे हैं कि ये वादा पूरा ही नहीं हुआ? या क़यामत की मैंने बात की? मैंने तो क़यामत की बात ही नहीं की। हमारा अकीदा यही है कि अल्लाह ताला ने जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ वादे किए थे, उनमें से एक वादा तो जो मैंने पेश कर दिया, अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया है। अल्लाह ताला ने उनको जिंदा आसमान पे अपनी तरफ उठा लिया है। अब अगली टर्म के अंदर मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुझे ये बताएं कि जो अल्लाह ताला ने ये कहा था कि इन्नी मुतवफ़ी का, कि मैं तुझे वफात देने वाला हूं या पूरी उम्र तक पहुंचाने वाला हूं, इसकी दलील कहां पे है कुरान के अंदर? पूरे कुरान में आपको चैलेंज है, आप एक ऐसी आयत ले आए जिसमें माजी का सीगा हो और मुतवफ़ी हो। जी चलें जी, बात कुछ हो रही है, आगे लेके कुछ चल रहे हैं। खैर, ये तो पता चल गया दुनिया को कि मेरे पर झूठ का इल्जाम लगाने वाले खुद अपनी बात से मुकर रहे हैं। वो तो उसी को पता चल गया था आपने शुरू में ही जो हमारे दरमियान शराइत तय हुई थी उससे बाहर निकल के और फिर कह दिया हा मैं तो टेस्ट कर रहा था आप लोगों को। ये सही है भाई। आपने शुरू में ये कहा था और बार बार कहा कि या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का जो ये आयत है, इसके अंदर जो वादे बयान हुए हैं ये क़यामत के करीब पूरे होंगे, और अब आप मुकर गए हैं कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके बाद मैं यही कहूंगा। अब अगली बात यह है कि आपने स्किप करके वादा नंबर 1 को छोड़ के कहा जी वादा नंबर 2 पूरा हो गया, पर 1 पूरा नहीं हुआ। अल्लाह ताला की बताई हुई तरतीब कुरान करीम की, उसके हिसाब से जब तक 1 पूरा ना हो दूसरा पूरा नहीं हो सकता। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने जब वो आयत पेश की थी जिसमें आपने कहा था कि जी शक्ल बना दी, हजरत ईसा जैसी शक्ल बना दी। अब मुझे नहीं पता ये इस शक्ल बना दी जो है जैसी शक्ल बना दी, इसका अरबी में कौन सी आयत का कौन सा हिस्सा है, ये भी आपने अपनी तरफ से ये बात पेश की है। और आप एक बात अब फिर दोबारा कर चुके हैं, शुरू में आपने कही थी, एक दफा फिर कर दिया कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पे उठा लिया, या आपने अब की है। मेरे दोस्त, ये अभी मैं आपसे कहूँ ना, मुझे कुरान करीम की वो आयत दिखा दे जिसमें ये लिखा हो कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया। आप इस बात से कासिर रहेंगे, नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि आपने शुरू में ही कह दिया था कि तुम मुझसे इसकी दलील मांगोगे, मैं दे नहीं पाऊंगा।
کیونکہ یہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. دعویٰ بار بار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، آپ نے شروع میں کہا تھا. اب مکریے گا نہیں اپنی اس بات سے، یہ ہمارے اس کے دعوے کا حصہ ہے. اور اب تو آپ نے باقاعدہ ببانگ دخل یہ بات کہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، حالانکہ کہیں ذکر نہیں اس بات کا. تو آپ کا یہ بھی ایک غلط قسم کا دعویٰ آ گیا. تو اب ترتیب کے حساب سے پہلا وعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دینے کا، تو بہرحال اس سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے وفات ہی ثابت کی اور زندہ آسمان پہ آپ ثابت نہ کر پائے. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ. سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو بات ہمارے درمیان طے ہوئی تھی کہ جو آیت میں پیش کروں گا، جو ثبوت میں پیش کروں گا، اس کا رد یہ قرآن سے ہی کریں گے. تو ابھی تک انہوں نے کوئی 10 ٹرنز لی ہیں، تو 10 ٹرنز میں یہ ایک بھی قرآن کی آیت پیش کرنے سے قاصر رہے ہیں اپنے عقائد کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے. اور میں الحمدللہ ہر ٹرن میں ان کو قرآن سے ہی بات کر رہا ہوں. ابھی تو میں حدیث پہ جاؤں گا، جب میں حدیث پیش کروں گا پھر تو ان کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب میں صحیح حدیث ان کے سامنے پیش کروں گا تب تو یہ بکھلا جائیں گے، یہ بالکل گھبرا جائیں گے. ابھی تو صرف قرآن سے بات کر رہا ہوں تو ان کے اوسان خطا ہو چکے ہیں. آگے چل کے کیا ہوگا میں آپ کو بار بار اس طرف توجہ دلا رہا ہوں اور آپ کو چیلنج کر رہا ہوں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ ترتیب ہے. ترتیب تو تب ہو کہ جب ہم وفات عیسیٰ کے قائل ہوں. آپ ہیں وفات عیسیٰ کے قائل، آپ یہ ترتیب صحیح کر کے دکھائیں اور ثابت کریں قرآن پاک میں وہ کون سی آیت ہے جس میں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ میں نے ماضی کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دے دی یا ان کو موت دے دی. میں نے آپ کے سامنے جو آیت پیش کی وہ رفع والا جو ہمارا عقیدہ ہے، جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا تھا اس کو پورا کیا ہے. اور اس آیت کو جو سورۃ النساء کی 158 ہے، بر رفع اللہ علیہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا کر دیا. آپ کے پاس اگر کوئی دلیل ہے قرآن میں سے، میرا چیلنج ہے آپ کی پوری جماعت کو، آپ وہ آیت لے کے آئیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے متوفی کا، تجھے وفات دینے والا ہوں، مستقبل میں ماضی مضارع کے جو صیغہ استعمال ہوا ہے اس کے مقابلے کے اندر کوئی ایسی آیت لے کے آئیں کہ ماضی کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دے دی یا ان کو پوری عمر تک پہنچا دیا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا قرب قیامت، وہ آئیں گے زمین کے اوپر، وہ زندگی گزاریں گے اور کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ان کو موت کا ذائقہ چکھایا جائے گا، پھر یہ وعدہ پورا ہوگا. میں نے جیسے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ چاروں وعدے اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جو وعدہ فرماتا ہے وہ پورا کرتا ہے. جی چلیں ٹائم پورا ہو گیا. اچھا جی، بات یہ ہے کہ ہمارا جو موضوع طے ہوا تھا وہ تو تھا حیات عیسیٰ علیہ السلام. اب آپ مجھ سے دلائل مانگنا شروع ہو گئے ہیں وفات عیسیٰ کے. عجیب بات ہے، اور دلائل آپ نے خود دیے ہیں وفات عیسیٰ کے. خیر اب آپ اس سے مکر رہے ہیں، غلط بات ہے. جناب علی میرے محترم، اس سب کے اندر اب تک آپ نے جو کچھ پیش کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، زندہ آسمان پہ چلے گئے، یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ آپ نے باقاعدہ ببانگ دخل یہ دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا. ابھی آپ نے یہ جو ابھی پچھلی ٹرم بولی ہے، اسے پچھلی میں آپ نے بات کہی ہے. مکریے گا نہیں اپنی اس بات سے. آپ نے کہا ہے کیا آپ مجھے قرآن کریم کی آیت پیش کریں گے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے بر رفعہ اللہ الیہ، جو کہ آپ کو ٹھیک سے بولنا بھی نہیں آ رہا تھا، آپ اس کے اوپر مجھ سے بحث کریں گے؟ تو اس آیت سے تو یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سیدھے سے وفات ہی نہیں دی. بالکل ثابت نہیں ہوتا، یہ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا اس سے. میں آپ سے پھر گزارش کروں گا میرے دوست، آپ قرآن کریم کی وہ آیت پیش کریں. اگر آپ سے نہیں پڑھی جاتی تو آپ صرف اور صرف ترجمہ پیش کر دیں، آیت میں آپ کو پڑھ دوں گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا اس کی آیت پیش کر دیں. ان کی وفات نہیں ہوئی اب تک، اس کی آیت پیش کر دیں. ابھی تک آپ وفات نہ پیش کر سکے، اب وہ آیت پیش نہ کر سکے، جبکہ شروع ہی آپ نے یہاں سے شروع کیا کہ جس میں ان کی وفات کا ذکر ہے، نہ کہ ان کی حیات کا. یہ بات ہے، پلیز وہ آیت پیش کریں. بل رفعہ اللہ علیہ سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا اور زندہ آسمان پہ جانا دونوں چیزیں ثابت نہیں ہوتی ہیں. شکریہ. جی مجھے آپ سے بالکل یہی امید ہے، جب بھی آپ یہ ٹرن لیں گے آپ نے ہمیشہ یہی بات کرنی ہے، اور میں الحمدللہ قرآن پیش کرتا جاؤں گا اور سارا دن پیش کرتا جاؤں گا. اب میں جو ایک بات اس آیت کے تحت سورۃ النساء 157 اور 158 کے تحت میں 4 جو ہے وہ گروپس کے عقائد آپ کے سامنے باری باری رکھوں گا اور لوگوں پہ یہ چھوڑوں گا کہ وہ فیصلہ کریں کہ ان 4 میں سے کون ہے جس کا عقیدہ جو ہے وہ قرآن سے ملتا ہے. سب سے پہلے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا کے قتل کر دیا، ان کو مار ڈالا. قرآن پاک کی صورت یہ جو نساء 157 اور 158 اس کی نفی کر رہی ہے. یہ ہے قرآن کا عقیدہ، یہ ہے
جو اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہ ان کو یقیناً ان کو قتل کیا اور نہ ہی وہ سولی دے سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پہلا جو یہودیوں کا گروپ ہے نا، اس کے عقائد کو یہاں پہ ان کی نفی کی ہے، تائید نہیں کی۔ اب دوسرا گروپ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب کے اوپر قتل کر دیا، وہ فوت ہو گئے اور 2 دن بعد وہ زندہ ہو کے آسمان کے اوپر چلے گئے۔ ان کے عقائد کا بھی اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر نفی فرمائی اور یہ کہا کہ وہ نہ ان کو قتل کر سکے اور نہ ہی سولی دے سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وہ ایک حصہ تو یہ مانتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف زندہ آسمان کے جسم کے ساتھ اٹھا لیا، لیکن وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے ان کو قتل بھی کر دیا تھا اور ان کی وفات بھی ہو چکی تھی، لیکن قرآن پاک اس عقیدے کی نفی کر رہا ہے، تو لہٰذا عیسائیوں کا عقیدہ بھی قرآن سے رد ہو گیا۔ اب جو تیسرا گروپ ہے وہ ہیں جماعت احمدیہ والے، جن سے ابھی ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب تو دی، ان کو نیزے بھی مارے، نعوذ باللہ ان کو زخمی بھی کیا، وہ ان کو جو ہے وہ موت دینا چاہتے تھے، لیکن وہ وہاں سے بچ کے کشمیر چلے گئے۔ یہ عقیدہ بھی قرآن کے خلاف ہے اور قرآن کے نص سے ثابت نہیں ہے۔ جی اچھا، موضوع ہمارا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، جو کہ آپ نے ثابت کرنی تھی اور اب تک آپ ثابت نہ کر پائے۔ میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں میرے دوست، وہ قرآن کریم کی آیت میرے سامنے پیش کریں جس میں یہ بات لکھی ہوئی ثابت ہو، جہاں سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات نہیں آئی سرے سے۔ وفات، قتل کی بات نہیں ہو رہی، سرے سے وفات ہونا، فوت ہونا طبعی طور پر، سرے سے ان کی وفات نہیں ہوئی بلکہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ آپ نے یہ دعویٰ باقاعدہ شروع میں بھی رکھا اور ابھی درمیان میں پھر اس بات کو آپ نے دہرایا۔ میں نے آپ سے اس کی آیت مانگی، یہ آپ آیت دے نہ پائے، بلکہ آپ نے ادھر ادھر کی لمبی لمبی باتیں کرنا شروع کر دی۔ میری گزارش ہے کہ آپ دوبارہ سے ٹائم اپنا شروع کریں اور 2 منٹ ضائع نہ کریں۔ آپ نا ہر دفعہ 2 منٹ لیتے ہیں اور ضائع کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ لوگ تنگ آ کے جانا شروع ہو گئے ہیں آہستہ آہستہ آپ کی باتیں سن سن کے۔ تو آپ لوگوں کو بور نہ کریں اور جو ہمارا موضوع ہے اس کے اوپر رہیں۔ نہ آپ سے یہودیوں کے میں نے عقیدے پوچھے ہیں، نہ میں نے جماعت احمدیہ کے عقیدے پوچھے، نہ عیسائیوں کے۔ میں نے تو آپ سے یہ کہا ہے کہ جو آپ کا دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ بجسم انصری آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، یہ آپ نے ابھی دعوے میں رکھی ہے بات۔ وہ بات قرآن کریم کے کون سے حصے سے آپ کو ہمارے سامنے ثابت ہوتی ہے، وہ پیش کریں آپ میرے دوست۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت کر دیں گے تو وہ خود بخود غیر فوت شدہ زندہ ثابت ہو جائیں گے۔ اگر آپ ان کی حیات ثابت نہ کر پائیں گے، جو کہ ابھی تک آپ نہیں کر پائے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام طبعی طور پر فوت شدہ ہی مانے جائیں گے، نہ کہ قتل کے ذریعے۔ قتل سے وہ بچائے گئے، جیسا کہ آپ نے خود یہ بات مانی ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ نہیں قتل کیے گئے، نہ کسی اور طریقے سے قتل کیے گئے، بلکہ طبعی طور پر فوت ہوئے ہیں، اپنی پوری عمر تک وہ پہنچے ہیں، جیسا کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا، جو کہ آپ نے خود شروع میں آیت پیش کی تھی۔ بسم اللہ کریں، وہ آیت پیش کریں قرآن کریم کی جس میں سے یہ بات ثابت ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ بجسم انصری آسمان پر اٹھایا گیا، جیسا کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے۔ جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ۔ مجھے بالکل آپ پہ یہی امید ہے ہر بار کی طرح کہ آپ جب بھی ٹرن لیں گے آپ یہی باتیں میرے اوپر تھوپیں گے کہ نہیں جواب آیا، کوئی نہیں دلیل دی۔ وہ تو لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں لوگ کم ہونا شروع ہو گئے ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ گھبرا رہے ہیں، لوگ زیادہ ہونے شروع ہو رہے ہیں اور لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج جماعت احمدیہ کیسے قرآن سے بھاگ رہی ہے اور ان کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے اپنے قائد کو ثابت کرنے کے لیے۔ آپ نے ابھی تک قرآن کی ایک آیت بھی نہیں پیش کی، نہ میرے رد میں اور نہ اپنے حق میں، نہ اپنا، آپ تو اپنا عقیدہ بیان کرنے سے قاصر ہیں خرم صاحب۔ آپ نے ابھی تک اپنا عقیدہ ہی نہیں بیان کیا کہ آپ کا عقیدہ ہے کیا اور وہ قرآن سے کیسے آپ اس کو ثابت کرتے ہیں۔ میری دلیل تو رد کرنا بہت دور ہے، آپ کو تو میری باتیں آپ کے سر سے گزر رہی ہیں، آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کون کون سے نقطے یہاں پہ بیان کر رہا ہوں۔ آپ، میرا خیال ہے کہ کسی مربی کے ساتھ جا کے پہلے یہ کوئی کورس کریں اور اس سے سیکھ کے آئیں، یا میرا خیال ہے کوئی پاکٹ بک آپ کے پاس اگر موجود ہے تو وہ کھول لیں۔ میں آپ سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسول کے ساتھ وعدے کیے تھے ان میں سے ایک وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رفع اپنی طرف کر لیا، جو یہ کہا تھا کہ میں تیرا رفع کروں گا، اور وہ سورۃ النساء کی 158 کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا کر دیا۔ میں آپ سے وہ آیت مانگ رہا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ متوفی کا، کہ میں تمہیں وفات دوں گا، آپ یہ ترجمہ کرتے ہیں، اور ہمارا ترجمہ کہ تمہیں پوری عمر تک پہنچا دوں گا۔ وہ آیت مجھے پیش کریں پورے قرآن پاک میں۔ میرا چیلنج ہے کہ ایسی کوئی آیت نہیں ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ماضی میں توفی ہوئی ہو،
उनका मौत के लिए माजी में कोई लफ्ज इस्तेमाल हुआ हो, अगर वो आप पेश कर दें तो मैं मुनाजरा हार गया और मैं भी छोड़ के चला जाऊंगा। अगर आप एक भी आयत ले आए मेरे रद के अंदर कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो अल्लाह ताला ने ये वादा किया था कि मैं तुम्हें वफात देने वाला हूं, या मैं तुम्हें वफात दूंगा, या तुम्हें पूरी उम्र तक पहुंचा दूंगा, इसका कोई सबूत लेके आए माजी के साथ, कोई एक आयत लेके आए। मेरा चैलेंज है आपको, ये आपकी टर्न है और इस टर्न के अंदर आप ये आयत पेश करें माजी के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हो और वफात का लफ्ज हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने 2 मिनट फिर से ज़ाया किए, एक बार फिर से। सर मौजू तो हमारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात है ही नहीं, मौजू है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात, जो कि आपका दावा है, और अपने दावे के हक़ में आपने दलील देनी है कि कौन सी आयत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात जिंदा बजिस्म उनसरी आसमान पर जाना साबित होती है, जो कि आपने अभी दावे में रखी भी बात, शुरू में भी और दरमियान में भी। आपने उसके ऊपर आयत पेश करनी है, मैंने या तो उस आयत को तस्लीम करना है या फिर दलाइल के साथ उस आयत को रद्द करना है। जब आप कुछ पेश करेंगे तो मैं उसके रद्द में कुछ पेश करूंगा ना दोस्त। आप कुछ पेश ही नहीं कर रहे हमारे मौजू के ऊपर, वो पहले पेश तो करें मेरे दोस्त, फिर ही कुछ होगा। जो कुछ आपने पेश किया है उससे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिंदा बजिस्म उनसरी आसमान पे जाना और अब तक जिंदा होना साबित नहीं होता। अगर कोई ऐसी आयत अब भी आपके पास है मेरे दोस्त, वो आयत पेश करें। और जो कुछ आप पेश करते हैं उसमें से पहले का मैं क्या जिक्र करूं, उससे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बाकायदा हयात क्या वफात ही साबित होना। खैर छोड़ दें उस बात को, हमारा मौजू नहीं है। और आपने जो आयत बीच में पढ़ी, एक तो आपसे आयत पढ़ते हुए इतनी गलतियां होती हैं, चले कोई नहीं, इंसान से होती है, हम भी अरबी दान नहीं है। लेकिन जो आप उसमें गलत सरा तर्जमे पेश कर रहे हैं, मैंने उसको भी इग्नोर कर दिया। आप से मेरी बार बार गुजारिश है मेरे दोस्त, कुरान करीम की वो आयत पेश करें जिससे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिंदा बजिस्म उनसरी आसमान पर जाना साबित हो। आप अभी तक नहीं पेश कर सके, आप कुछ पेश करेंगे तो ही मैं उसका रद्द करूंगा ना, या उसको तस्लीम करूंगा। और पेश तो करें, इधर उधर की गैर जरूरी बातें करते रहते हैं और मुझसे मुतालबे कर रहे हैं मौजू से हट के। ओ भाई, हमारा जब ये मौजू ही नहीं है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात, तो मैं क्यों आपके सामने साबित करूं उनकी वफात। अगर मौजू होता ना हजरत ईसा की वफात, सर आंखों पे सर मैं यहाँ पे एक क्या दलाइल का अंबार लगा देता उनकी वफात के सिलसिले में। लेकिन क्योंकि हमारा मौजू नहीं, इसलिए मेरा उसके हक में कोई दलील देना बनता नहीं। मौजू हमारा यह है कि आप मुद्दई हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जिंदा बजिस्म उनसरी आसमान पे होने के, उसके लिए मैं आपसे दलील मांग रहा हूं, वो आप पेश कर नहीं पा रहे। जो आप पेश ही नहीं कर रहे, मैं उसका क्या रद्द पेश करूं, ये बात है। प्लीज आयत पेश करें, बहुत ज्यादा लोग बोर हो रहे हैं आपसे, प्लीज। जी बहुत शुक्रिया। मैं तो कब से आपको दलाइल पे दलाइल दे रहा हूं, अब आपकी वो समझदानी इतनी छोटी है कि उसके अंदर ये चीजें नहीं दाखिल हो रही, क्योंकि आपके अकीदे आगे आड़े आ रहे हैं। जब अब आप अगर आप ये बात जो मैं आपसे कर रहा हूं कुरान से, और आपको दावत दे रहा हूं, दावत फिक्र दे रहा हूं कि कुरान की तरफ आ जाएं, अपने अकायद छोड़ दें। जो अकायद आपके कुरान से साबित ही नहीं है वो अकायद आपने बना के रखे हुए हैं। मैंने अभी आपके जो है सामने 4 ग्रोह जो है वो पेश किए थे, 2 का तो मैंने रद्द फरमा दिया, तीसरे का रद्द अब मैं पेश करने लगा हूं कि ये जो जमात अहमदिया है, इनका ये अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि उनको यहूदियों ने सलीब पे चढ़ाया और उनको जो है वो कत्ल करना चाहा, लेकिन वो कत्ल करने में नाकाम रहे और वो वहां से कश्मीर चले गए और वहां पे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी और फिर वहां पे उनकी वफात होगी। ना ये कुरान से बातिल है। जमात अहमदिया का जो अकीदा है वो कुरान और हदीस से बातिल साबित होता है। ये 157, आप अगर ये जमात की ऐनक उतार के न्यूट्रल हो के कोई भी शख्स, मैं पूरी जमात को दावत दे रहा हूं यहाँ पे, आप न्यूट्रल हो के ये सूरत अन-निसा 157 और 158 एक दफा न्यूट्रल हो के कोई बंदा ये पढ़ ले, वो कभी भी इस अकीदे पे नहीं रहेगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वफात हो चुकी और या वो कश्मीर चले गए, वो या जो यहूदियों ने उनको सलीब देनी चाहिए या उनको कत्ल करना चाहा या उन्होंने सलीब दे दी, वो ये अकीदा बिल्कुल नहीं रखेगा। उसका यही अकीदा होगा जो इस वक्त मुसलमानों का अल्हम्दुलिल्लाह। अब आते हैं चौथे ग्रोह की तरफ। मुसलमानों का ये अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदी ना कत्ल कर सके ना सलीब दे सके, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको अपनी तरफ उठा लिया और वो कुर्बे क़यामत के करीब उनका नजूल होगा। और जब उनका नजूल होगा वो इस दुनिया में रहेंगे और जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस के मुताबिक है वो सारा कुछ होगा क़यामत से पहले पहले, और फिर उनको मौत आएगी। ये हमारा अकीदा कुरान से। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। एक बार फिर मेरे दोस्त ने 1 मिनट और 50 सेकंड ज़ाया किए।
موضوع ہمارا ہے حیات عیسیٰ. میری گزارش ہے ماڈریٹر سے، ہوسٹ سے، کہ کوئی طریقہ ہے کہ یہ موضوع جو ہے بہت بڑا کر کے سامنے آ جائے کہ ہمارے فاضل دوست کو یہ نظر آ جائے کہ یار موضوع ہمارا حیات عیسیٰ ہے، وفات عیسیٰ نہیں. جو ہمارا موضوع نہیں اس کے اوپر مجھ سے بار بار دلائل مانگی جا رہے ہیں، اور ہمارے عقائد کا بار بار ذکر کریں جی آپ کا تو عقیدہ یہ ہے، آپ کا عقیدہ یہ ہے، لوگ پسند نہیں کریں گے. یار یہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے یار شعیب بھائی، معذرت کے ساتھ نا میں درمیان میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. بات یہ ہے، موضوع جو رکھا ہے نا، ٹھیک ہے، آپ کو یہ ڈیبیٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی عرض کی گئی تھی کہ آپ نے جو ہے وہ موضوع یہ رکھا ہے کہ آپ حیات عیسیٰ ثابت کریں گے، ٹھیک ہے. اور میں جو نوٹس کر رہا ہوں وہ یہی چل رہا ہے، جملہ بازی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، دلیل ابھی تک نہیں رکھی گئی. یہ میری اوپینین ہے، ٹھیک ہے. آپ نے جو آیات پیش کی ہیں پیارے بھائی، اس میں سے تو کہیں پہ نہیں آپ نے ابھی تک ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ جسم سمیت آسمان پہ چلے گئے، جو آپ نے دعویٰ 2-3 دفعہ پیش کیا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ دلیل رکھیں، وہ ٹائم جو آپ یوز کر رہے ہیں 2 منٹ، اس کو یوٹیلائز کریں، ٹھیک ہے. جو آیات آپ پیش کر رہے ہیں اس کو سمجھانے میں، تاکہ عوام کو سمجھ آ سکے کہ آپ کا مدعا کیا ہے. اور خرم بھائی جو ہیں، اس ٹائم ٹاپک نہیں ہے وفات مسیح، اگر ہوتا وہ آپ کو پیش کر دیتے. ٹاپک ہے حیات مسیح، جس کے دعویٰ دار آپ ہیں، تو دلیل آپ پیش کریں گے، اس دلیل کو آپ ثابت بھی کریں گے. دوسرا جو ہے وہ اس پہ جرا کرے گا، ٹھیک ہے. اگر ادر وے اراؤنڈ ہوتا، ہم وفات مسیح کے دعوے دار ہوتے اور وہ ٹاپک ہوتا، ہم ثبوت پیش کرتے، آپ جرا کرتے، ٹھیک ہے. ایسے ہوتا ہے نا. تو برائے مہربانی میں آپ کو کہتا ہوں، خرم بھائی کو میں روک دیتا ہوں یہاں پہ، میں آپ کو 2 منٹ دیتا ہوں، اپنی بات پیش کریں پلیز. جی بہت اچھے طریقے سے ہو صاحب آپ نے خرم صاحب کی جان میرا خیال ہے چھڑانے کی کوشش کی ہے. یہ میں بالکل سمجھ رہا ہوں، آپ ان کے جو ہے وہ جماعت کے بندے ہیں. یہی آخر پہ ہوتا ہے، جب ایک بندہ پھنس جاتا ہے تو اس کو بچانے کے لیے بیچ میں ایک بندے کو آنا پڑتا ہے. یہ کوئی ایسی مطلب کوئی نئی بات نہیں ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو کب سے قرآن پاک کی آیات پیش کر رہا ہوں، انہوں نے رد میں کون سی دلیل پیش کی ہے؟ آپ نے یہ کہا کہ بات یہ ہوئی تھی کہ آپ حیات عیسیٰ کے دلائل دیں گے. جب آپ دلائل دے رہے ہوں گے تو جو خرم بھائی ہیں نا وہ اس پہ جرا کریں گے. یہ کون سا جرا کر رہے ہیں؟ یہ تو میری ذات کے اوپر پرسنل اٹیک کر رہے ہیں. کب سے کون سی انہوں نے علمی جرا کی ہے میرے ایک بھی جو میں نے دلیل پیش کی ہے؟ کون سی آیت کے اوپر انہوں نے کوئی ایسی علمی بات کی ہے؟ انہوں نے تو ہر ٹرن میں یہی کہا ہے آپ کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، آپ تو یہ کر رہے ہیں، آپ تو وہ کر رہے ہیں. اس کو جرا کہتے ہیں. یہ ہوتا ہے علمی جرا. آپ سے جو میں نے بات کہی تھی کہ آپ کوئی مجھے ایک آیت پیش کر دیں ایسی جس سے میرا عقیدہ رد ہو جائے، کیونکہ بات تو یہی ہوئی تھی. سیفی صاحب نے یہ کہا تھا جب آپ کوئی آیت پیش کریں گے اپنے حق میں تو اس کے رد میں یہ آپ کی دلیل کے ساتھ رد کریں گے. ابھی تک تو کوئی ایسی دلیل انہوں نے پیش ہی نہیں کی. یہ تو میری دی ہوئی دلیل کے اوپر تو جرا کرنے کے بھی قابل نہیں رہے. یہ تو بس یہی کہہ رہے ہیں ہر ٹرن میں، اور آپ تو کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، آپ تو یہ ثابت ہی نہیں کر سکے، آپ نے تو یہ کیے ہی نہیں. میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پیش کر رہا ہوں. میں نے سورۃ آل عمران پیش کی، سورۃ النساء پیش کی. کیا اس کے اندر آپ کو یہ ذکر نظر نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، نہ ہی قتل کیا گیا اور نہ ہی ان کو صلیب دے سکے؟ جب ایک چیز کا ثبوت ہی نہیں ملتا قرآن پاک سے ان کی وفات کا، تو پھر یہی مانا جائے گا نا کہ وہ زندہ ہیں. یہی تو ثبوت ہے سب سے بڑھ کے. اور اس سے بڑا ثبوت آپ کو کیا چاہیے؟ آپ مجھ سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میں آپ کو زندہ کا لفظ بھی دکھاؤں، آسمان کا لفظ بھی دکھاؤں، سارا کچھ آپ کی مرضی کا میں بنا کے آپ کے سامنے پیش کروں. تو بھائی یہ قرآن پاک میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اسی کے شان کے لائق ہم پڑھ رہے ہیں اور اسی کے شان کے لائق ہمارا عقیدہ ہے. ابھی میں آگے چل کے آپ کو حدیث پیش کروں گا، اور حدیث بھی میں نہیں. خرم بھائی سمپل سا ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ جو ہے وہ صلیب پہ نہیں فوت ہوئے، ٹھیک ہے، ان کو ویسے بھی قتل نہیں کیا گیا اور صلیب نہیں دی گئی، اور بل رفع اللہ علیہ کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. یہ ان کی دلیل ہے، ٹھیک ہے، جو مجھے سمجھ آئی ہے. اور ابھی تک وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک اور رافعک الیہ، اس میں سے ایک بیچ میں سے پورا ہو گیا ہوا ہے. آیت کی ترتیب جو ہے وہ ادر وے اراؤنڈ چل رہی ہے کہ توفی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے نا وہ رفع ہو گیا پہلے ہی اس سے، ٹھیک ہے، اور باقی کچھ اس میں سے چیزیں وہ پوری ہو گئی ہیں. تو آپ اس کا جواب دے دیں خرم بھائی. ٹھیک ہے، چلیں بہرحال بات کو میں بالکل شارٹ کروں گا. سیدھی سادھی بات ہے کہ جی کہ دلیل اگر آپ کچھ دیتے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں، تو ہی میں اس کا رد پیش کرتا. میں سیدھا سادہ موٹی سی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی نفی کی، وہ قتل نہیں ہوئے، یہی ہمارا عقیدہ ہے. ان کے صلیب پر مرنے کی نفی کی، وہ صلیب پر بھی نہیں لٹکا کے مارے گئے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے. اب پیچھے اگلی بات کی، بلکہ اللہ نے ان کا اپنی طرح رفع کر لیا. میرے دوست اس بات سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ وہ زندہ بجسم انسری آسمان پہ چلے گئے ہیں.
یہی آپ کا دعویٰ ہے کہ وہ زندہ بجسم انصری آسمان پہ چلے گئے ہیں، پر اس کے لیے آپ کے پاس اس آیت کے پیش کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جو کہ آیت ثابت ہی نہیں کرتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کا اپنی طرف رفع کیا، اپنی طرف اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھایا ہے، آسمان کی طرف نہیں، موٹی سی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ بجسم انصری آسمان پر اٹھایا، اس کا تو ذکر بہرحال کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ بات ابھی آپ نے خود بھی تسلیم کی ہے کہ اگر میں آپ سے یہ مانگوں کہ جی کہ یہاں پہ آسمان کا ذکر کدھر ہے، زندہ کا ذکر کدھر ہے، تو وہ میں آپ سے نہ مانگوں، کیونکہ وہ آپ پیش نہ کر پائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اگلی بات یہ بھی کہی تھی کہ اگلی آیت میں ذکر ہے کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو یہ اگلی آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے میرے بھائی، بالکل بھی نہیں ہے اگلی آیت میں ذکر۔ اور آخر میں آپ نے کہا یہ ہمارا عقیدہ ہے، تو وہ آپ کا عقیدہ ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں نہیں ہے، اس میں کیا کہیں اور بھی ذکر نہیں ہے کہ وہ قرب قیامت نزول فرمائیں گے۔ لہٰذا اب تک کی جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے ہماری، تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے، اس 1.5 گھنٹے کی گفتگو میں آپ مدعی ہیں، آپ کے دلیل کو میں نے توڑنا تھا۔ جو آپ نے اب تک دلیل دی ہے اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا اور زندہ آسمان پہ جانا ثابت نہیں ہوتا، وہ ثابت ہوگا تو ہی میں کچھ اس کے اوپر دلیل پیش کروں۔ اس میں کہیں بھی ایسی بات نہیں لکھی ہوگی، آپ خود اس چیز کو مان رہے ہیں کہ میں آپ سے ایسا کوئی مطالبہ نہ کروں جس میں ان کا زندہ ہونا اور آسمان پہ جانے کا ذکر موجود ہو۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں جی، بہت شکریہ۔ ہمارا موضوع تھا حیات عیسیٰ علیہ السلام، میں نے وہ پیش کرنی تھی آیات جہاں سے حیات ثابت ہوتی ہے۔ آپ مجھ سے بار بار وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو آپ کی مرضی ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو کوئی ایسی، جیسے وہ جو ہے وہ یہودی جو ہے وہ اللہ کے سچے نبیوں سے یہ کہتے تھے، وہ ڈیمانڈز کرتے تھے کہ آپ ایسا کریں، آپ ویسا کریں، آپ ہماری مرضی کا کوئی ایسی چیز کر دیں تو پھر ہم مانیں گے۔ آپ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اپنی من مرضی سے ماننا چاہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں زندہ کا لفظ دکھائیں، پھر آسمان کا لفظ دکھائیں، پھر جو ہے وہ ہو سکتا ہے آگے چل کے آپ یہ بھی کہیں کہ ہمیں اب کسی ایسی چیز میں بٹھائیں اور آسمان کے اوپر لے کے جائیں اور ہمیں دکھائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پہ۔ بھائی یہ کام ہم نہیں کرتے، ہم یہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے جتنی بات کہی ہے ہم وہی پیش کرتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ الحمدللہ صبح قیامت تک یہی رہے گا جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ نہ ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپنی مرضی سے قرآن میں کوئی چیز داخل کریں، اور نہ ہی ہمیں اجازت ہے کہ ہم اس سے کمی پیش کریں، نہ ہی ہمیں اجازت ہے کہ ہم حدیث میں سے کوئی چیز کمی کریں یا اس میں کوئی اضافہ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرما رہا ہے کہ میں نے ان کو اپنی طرف رفع کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث یہ فرما رہی ہے کہ اللہ کی قسم تم میں عیسیٰ بن مریم کا نزول ضرور ہوگا، اور نزول ہمیشہ اسی چیز کا ہوتا ہے جس کا رفع کیا گیا ہو۔ جب ان کا رفع قرآن سے ثابت ہے اور ان کا نزول قرآن سے ثابت ہے تو الحمدللہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ جو حیات عیسیٰ کا ہے وہ قرآن اور حدیث جو ہمارے درمیان طے ہوا تھا کہ صرف قرآن اور حدیث سے بات ہوگی، تو الحمدللہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اب آئے میں آپ کو ایک حدیث پیش کرتا ہوں، میری سکرین بڑی کر دیں ہوسٹ۔ ویسے آپ کے 8 سیکنڈ رہ گئے ہیں، خرم بھائی آپ ایکسٹرا ٹائم دینا چاہیں گے؟ نہیں، میں نہیں دینا چاہوں گا۔ چلیں پھر آپ اگلی ٹرم میں شعیب بھائی کر لیں، آئی گیس۔ چلیں کوئی مسئلہ نہیں، دے دیں ٹرن کو، میں اگلی ٹرن۔ جی، اب بات ساری یہ ہے کہ انہوں نے نا بہت ساری باتیں کر لی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی طرف رفع ہونے کا مطلب ہرگز نہیں کہ وہ فوت نہیں ہوئے، زندہ ہے۔ اس کی کوئی دلیل نہیں کہ ایک انسان جس کا اللہ تعالیٰ رفع کرے وہ فوت نہیں ہوا، ورنہ تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء ہیں جن کا رفع کیا ہے وہ سارے کے سارے زندہ ہیں، وہ فوت نہیں ہوئے۔ پھر آپ ایک حضرت عیسیٰ کو رو رہے ہیں، پھر تو ہمیں باقی سارے انبیاء کو بھی کبھی رونا یا پھر رونا پڑے گا۔ آپ تیسرے سپارے کی اگر پہلی آیت کھول کے پڑھے نا، وہاں پہ تو ایک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک الرسل، کہ یہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کے اوپر فضیلت دی اور ہم نے ان کا رفع کیا۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے تو اتنے سارے انبیاء کا رفع کیا، اب آپ کہہ رہے ہیں جس کا بھی اللہ تعالیٰ رفع کرتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، وہ فوت ہی نہیں ہوتا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ جی کہ نزول اسی کا ہوتا ہے جس کا رفع ہوا ہو۔ مجھے آپ بتائیں گے جو اس کی دلیل کوئی ہے قرآن میں یا حدیث میں کہ صرف اسی کا ہی نزول ہوتا ہے جس کا رفع ہوا ہو؟ اور کہاں؟ آسمان کی طرف ہیں۔ آپ بھی نا ادھوری باتیں کر رہے ہیں، رفع ہوا ہے پر کہاں ہوا ہے یہ نہیں بتا رہے۔
قرآن کریم میں نزول کا بہت سی چیزوں کے لیے ذکر ہے، یہاں تک کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی نزول کا ذکر ہے۔ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلے رفع ہوا تھا آسمان پر، وہ آسمان پر زندہ اٹھائے گئے تھے، پھر اس کے بعد ان کا نزول ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اور بھی چیزوں کے نزول کا ذکر کیا ہے قرآن کریم میں۔ کیا وہ سارے کے سارے زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے تھے پھر اس کے بعد وہ اترے ہیں آسمان سے؟ کیا یہ چکر ہوا ہے؟ یہ کون سے اب دور کی کوڑیاں لے کے آ رہے ہیں؟ مجھے یہ بتا دیں اتنا سا، جس کا بھی نزول ہوتا ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ نزول اسی کا ہی ہوتا ہے جو آسمان پہ گیا ہو۔ چلے جزاک اللہ۔ چلے بہت شکریہ، حدیث کی طرف میں جانے لگا تھا لیکن اب آپ نے موضوع پھر سے دوبارہ سے جو ہے وہ مجھے لگا شاید آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، تو میں ابھی حدیث کی طرف نہیں جاتا، دوبارہ پھر ہم قرآن کی طرف ہی واپس آ جاتے ہیں۔ میں نیکسٹ ٹرن میں یا اس سے اگلی ٹرن میں جو ہے وہ حدیث پیش کر دوں گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی آپ نے خرم صاحب یہ کہا کہ فلاں جگہ پہ بھی رفع کا ذکر ہے، فلاں جگہ آپ نے نہ تو کوئی ریفرنس دیا اور نہ ہی آپ نے یہ اتنی زحمت کی کہ آپ وہ آیت اللہ تعالیٰ کی جو کلام پاک سے کوئی پڑھ کے پیش کر سکیں، بس آپ نے وہ بیچ میں سے کوئی ٹکڑا کاٹا، جیسے وہ آپ لوگ بھی پیش کرتے ہیں کہ نماز کے قریب مت جاؤ، بس اتنا ٹکڑا پیش کر دو جی، نماز کے قریب مت جاؤ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ آپ نے بھی وہی کام یہاں پہ کیا ہے، یا تو آپ سامنے پوری آیت پیش کریں، پڑھ کے سنائیں لوگوں کو کہ یہ ہے وہ میری دلیل اس کے رد میں، کہ آپ اگر رفع کا یہ مان رہے ہیں مانی تو میں اس کا رد اس آیت سے کر رہا ہوں، وہ آیت پڑھ کے سنائیں۔ بس یہ کہہ دیا کہ وہاں بھی رفع اور فلاں بھی رفع، یہ بھی رفع، اور بھائی کرینہ موجود ہے وہاں پہ، آپ کو تو کرینہ کی ڈیفینیشن بھی نہیں آتی ہوگی، اپنی ٹرن میں ذرا مجھے کرینہ کی تعریف کر کے بتا دیں تاکہ بعد پھر آگے سے میں آپ سے کر سکوں۔ میں اپنا ٹائم یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں اور میں آپ سے کرینے کی تعریف پوچھ رہا ہوں۔ خرم صاحب آپ نے مجھے کرینے کی تعریف بتانی ہے جی۔ ہاں جی، بس موضوع کو چھوڑو اور دوسرے سے تعریفیں پوچھنے لگ جاؤ، یہاں پہ پھر میں بھی آپ سے کوئی تعریف پوچھنے لگ جاؤں، پھر آپ مجھ سے تعریف پوچھیں۔ آپ تعریف کھیلتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا، یہ آپ نے دعویٰ کیا، اس کی آپ ایک دلیل پیش نہ کر سکے۔ آپ نے ایک ہی بات بار بار دہرائی کہ جی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف رفع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہاں رفع کر لیا؟ چلے اسی پہ بات کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں فرمایا ہے کہ بر رفعہ اللہ الیہ، کہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اپنی طرف رفع کیا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ گئے ہیں؟ چلے یہی بتا دیں، کیا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ زندہ آسمان پہ چلے گئے ہیں؟ بس میں ذرا مختصر بات کرتا ہوں، پلیز آپ اس کا جواب دے دیں اسی آیت کا۔ جی بہت شکریہ، میں نے جتنی بھی آیات پیش کی ہیں وہاں پہ یہی بات بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے اور ان کو صلیب دینا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بچا لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جو ہے وہ سازش سے، ان کے اس مکر سے، یہودیوں سے بچا لیا تو اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو یہاں سے تو بالکل یہی ثابت ہو رہا ہے کہ جب ایک بندے کو نہ قتل کیا گیا نہ ہی وہ صلیب دے سکے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، تو اس سے بڑھ کے اور آپ کو کیا ثبوت چاہیے حیات عیسیٰ کا؟ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب ان سے وعدہ فرما رہے ہیں کہ میں تیرا رفع کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء 157 میں اس آیت میں یہ کہہ دیا کہ میں نے بلکہ اپنی طرف اٹھا لیا۔ جب اٹھا لیا تو پھر یہاں سے حیات تو ثابت ہے۔ آپ مجھے وفات کی کوئی دلیل پیش کر دیں، اس کا رد کریں، وہ آپ میں ہمت نہیں ہو رہی جی۔ بات یہ ہے کہ ہمارا جب ایک موضوع نہیں ہے، آپ بار بار کیوں اس کو پیٹ رہے ہیں؟ آپ دیوار پہ سر مارنے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے، بار بار آپ موضوع سے ہٹ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں جی موضوع سے ہٹ کے بات کرو۔ سر آپ موضوع سے کیوں ہٹ رہے ہیں میرے دوست صہیب راجہ صاحب؟ آپ کا بار بار موضوع سے ہٹنا اور شروع میں ہی ہمارے درمیان طے شدہ شرائط سے باہر نکلنا آپ کو اس مناظرے سے باہر کر چکا ہے۔ میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات ابھی پوچھ چکا ہوں، جب بھی آپ سے کچھ پوچھتا ہوں لمبی تقریر کرتے ہیں اور اس کا جواب نہیں دیتے، صرف مختصر جواب دیں۔ بر رفعہ اللہ الیہ، کیا اس آیت سے آپ نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا؟ بس مجھے اتنا بتا دیں، اگر اس آیت سے ہے تو صرف اس آیت کے حوالے میں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے، ہاں واقعی میں اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ جی بار بار آپ مجھ سے جو سوال کریں گے، میرا خیال ہے آپ اگر 10 بار بھی مجھ سے یہ سوال کریں گے تو 10 بار آپ کو میں یہی جواب دوں گا، ہو سکتا ہے 10ویں بار میں آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ میں آپ سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کا عقیدہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں
فرمایا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی آیت ہے تو آپ اس کا رد کریں نا, آپ میری اس دلیل کا رد کریں. آپ سے تو وہ نہیں ہو پا رہا. حیات عیسیٰ ہی میں ثابت کر رہا ہوں, اور میں نے اب تک جتنی بھی دلیلیں دی ہیں ان سب میں جو بھی بات میں نے کی ہے اس میں حیات عیسیٰ ہی ثابت ہوئی ہے. اس سے باہر میں نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی. نہ میں نے ان کے کشمیر جانے کا ذکر کیا ہے, اور نہ ہی آپ سے یہ دلیل مانگی ہے کہ آپ مجھے دلیل دے دیں کہ آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں. میں کیونکہ حیات عیسیٰ پہ بات کرنے آیا ہوں, اس لیے میں ٹپیکلی حیات عیسیٰ پہ ہی بات کر رہا ہوں. اور میں تو آپ سے وفات کی بھی دلیل نہیں مانگی تھی. میں نے یہ کہا تھا کہ آپ اس کا رد کریں. اگر آپ کے پاس اس کے برعکس کوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے جو فرمائے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ میں تیرا رفع کروں گا, اس کا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا. میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا متوفی کا جو وعدہ ہے کہ تمہیں پوری عمر تک پہنچا دوں گا یا تمہیں پورا جو ہے وہ لے لوں گا, اس کی کوئی آیت پیش کریں ماضی کے اندر. میں یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ ایسی کوئی آیت ہے ہی نہیں قرآن پاک کے اندر کہ جہاں سے یہ ثابت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے متوفی کا جو وعدہ تھا وہ پورا کر دیا. اگر متوفی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا ہے تو پھر تو حیات عیسیٰ ہے ہی نہیں, پھر تو وفات عیسیٰ ہے, پھر تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, پھر تو ہم مان لیں گے. جب ایسی کوئی آیت قرآن پاک میں اور ایسی کوئی حدیث پورے حدیث کے ذخیرے میں موجود ہی نہیں ہے تو پھر یہی ماننا پڑے گا نا کہ وہ زندہ ہے اور حیات عیسیٰ ہے. یہ عقیدہ ہے. اگر آپ کے پاس اس کے رد میں کوئی دلیل ہے تو مجھے پیش کریں. اگر آپ وہ پیش کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ جیت گئے اور میں ہار گیا. میں اپنا عقیدہ بدل لوں گا اور میں وفات عیسیٰ کا عقیدہ اپنا لوں گا. آپ کوئی آیت تو پیش کریں نا, اتنی کوئی اسٹرانگ آیت ہے آپ کے پاس. میں نے جو پیش کی ہیں وہ ساری الحمدللہ حیات عیسیٰ کو سپورٹ کر رہی ہیں. ابھی تو میں حدیث پیش کرنی ہے ابھی آپ کو, آپ تو ابھی سب گھبرا. چلے بس ٹائم. اچھا خرم بھائی ایک سیکنڈ, میں آپ کا ٹائم سٹارٹ کرنے سے پہلے 2 گھنٹے کا آپ نے ٹائم رکھا تھا, ٹھیک ہے, اس میں 10 منٹ رہ گئے ہیں ٹوٹل. ٹھیک ہے, میرے خیال میں آپ کی مرضی ہے لیکن ایک منٹ کر لیں. سیم لکیری پیٹی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, 1 منٹ میرا 1 منٹ ان کا 1 منٹ کرنا ہے جی, 1 منٹ. ٹھیک ہے چلیں. اچھا جی, میں نے ان سے سوال کچھ پوچھا, جواب کچھ دیا. سوال گندم جواب چنا اور جواب خرم بھائی وہ تھوڑی سی نا مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. مناظرہ 9 بجے شروع ہوا تھا, ابھی 10:30 ہونے والے ہیں. اچھا سر, ہاں میری غلطی ہے, لیٹ آئے تھے نا. اچھا میری غلطی ہے. ٹھیک ہے, تو کتنا ٹائم پڑا ہے سیفی بھائی؟ ابھی 40 منٹ پڑے ہیں. 40 منٹ ہو گئے, ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, پھر 2 منٹ ہی کرنے دیں. 40 منٹ ہے تو پھر 2 منٹ ہی رکھیں. نہیں 40 منٹ میں 2 منٹ نہیں ہوتے ہیں. اگر 10 منٹ تو پھر 1 منٹ ٹھیک تھا. اب 2 منٹ لیں, پورے 2 منٹ آپ آئیں سامنے. فی الحال 1 منٹ کر لیں. نہیں سر, ابھی جب 10 منٹ رہ جائیں گے تو پھر 1 منٹ پہ آ جائیں گے ہم. پھر کوئک ریپڈ فائر کر لینا آپ, جو آپ کو آیا ہوا ہے نا ابھی ریپڈ فائر, وہ 30 منٹ ابھی گزاریں. ابھی حوصلہ رکھیں, ابھی بڑا کچھ ہونا ہے. اپنی باری میں بولے جی. سوال گندم جواب چنا, جو سوال پوچھا جواب ندارت. سوال میں نے پوچھا کہ بر رفعہ اللہ الیہ کی جو آپ نے آیت پیش کی ہے, کیا اس آیت سے آپ نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا؟ تو جواب آپ دے رہے جی کہ سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے, وہ عقیدہ ہے, فلاں عقیدہ ہے. آپ فلاں چیز ثابت کریں, آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کریں, آپ قرآن کریم سے فلاں لفظ ثابت کریں, آپ قرآن کریم سے متوفیقہ کو ثابت کر دیں, آپ یہ کر دیں, وہ کر دیں. میرے دوست جو سوال پوچھ رہا ہوں, جو آپ نے بطور دلیل میرے سامنے ایک آیت رکھی تھی, اس سے متعلق سوال پوچھ رہا ہوں تاکہ میں اس کے اوپر آپ کو دلیل دے سکوں. وہ آپ وہ پکڑ نہیں رہے ہیں. جب بھی میں آپ سے کچھ پوچھتا ہوں آپ اس کا الٹا سیدھا گھما پھرا کے جواب دیتے ہیں, اور اصل جواب آپ دیتے ہی نہیں ہیں. میں پھر پوچھ رہا ہوں, ریپیٹ کر رہا ہوں, بر رفعہ اللہ الیہ, یہ جو آیت ہے سورہ النساء کے اندر, اس آیت سے آپ نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ بجسم انصری آسمان پہ اٹھا لیا؟ یہ جواب دے. پلیز جملے بازی سے پرہیز کریں اور ادھر ادھر کی غیر ضروری باتوں سے پرہیز کریں. موضوع سے ہٹ کے مجھ سے مطالبات کرنے سے پرہیز کریں. میں نے شروع میں ہی کہا تھا موضوع سے ہٹ کے جو بھی سوال کریں گے میں اس کا جواب نہیں دوں گا. پلیز اس آیت کے اوپر آپ مجھے جواب دیں کہ کیا اسی آیت سے ہی آپ نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا؟ پلیز, جزاک اللہ. جی اگر میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ 10 بار یہ سوال کریں گے تو 10 بار میں آپ کو یہی جواب دوں گا. اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے میرے رد میں تو پیش کریں, اور میری دلیل کو رد کریں کہ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ رفع فرما رہا ہے, یہ رفع جو ہے وہ ان کی حیات ثابت نہیں کرتا بلکہ ان کی وفات ثابت کرتا ہے. یا آپ کا جو عقیدہ کشمیر والا ہے اس کو ثابت کر دیں.
اگر آپ کے پاس کشمیر والے عقیدے کے اوپر کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کر دیں، میں یہ عقیدہ چھوڑ دوں گا اپنا۔ میں تو آپ کو یہی عقیدہ بار بار پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدے کیے تھے ان میں سے ایک وعدہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پورا کر دیا کہ ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور جو باقی وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے کہ میں تمہیں وفات دوں گا، وہ جب ان کا نزول دوبارہ ہوگا تو وہ وعدہ بھی اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے ان کے ساتھ۔ اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ جب وہ زمین کی طرف ان کا نزول ہوگا، وہ زمین کے اوپر تشریف لے کر آئیں گے تو وہ اپنی پوری عمر یہاں پہ پوری کریں گے، اور یہ وعدہ جو ہے وہ تب پورا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے ماننے والوں کو، ان کے جو نہ ماننے والے ہیں ان کے اوپر غالب کر دے گا۔ یہ ساری باتیں تو قیامت سے پہلے پہلے پوری ہو جانی ہیں، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے جس سے آپ یہ رد کر سکتے ہیں، اپنا عقیدہ ثابت کر سکتے ہیں، تو آپ پیش کر دیں، میں اپنا عقیدہ چھوڑ دوں گا۔ میں تو بار بار آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ میری باتوں کے اوپر جرا تو کر رہے ہیں، لفاظی تو کر رہے ہیں بار بار کہ اس کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، یہ بھاگ رہا ہے اور یہ آئے بائیں شائیں کر رہا ہے۔ میں تو بھائی ادھر ہی بیٹھا ہوا ہوں، میں تو آپ سے مانگ رہا ہوں دلیل، یا تو متوفی کا کے اوپر کوئی دلیل پیش کر دیں، یا رفع کا کے اوپر کوئی پیش کر دیں، کوئی ایسی دلیل تو پیش کرے نا جو میرے اس دلائل کو رد کرے۔ آپ یہ آیت پیش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کا رفع کیا ہے آسمان کی طرف وہ روحانی تھا، جسمانی نہیں تھا، تب بھی میں مان لوں گا۔ آپ کوئی آیت پیش ایسی کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع کیا ہے وہ جسمانی نہیں تھا، وہ روحانی تھا، ایسی کوئی آیت لے آئیں تو میں مان لوں گا۔ جی میرا ٹائم پورا۔ میرے دوست، پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ رفع تو ثابت ہونا، پھر روحانی اور جسمانی کا ذکر ہوگا۔ سوال میں نے ایسے چھوٹا سا پوچھا ہے، اتنی لمبی تقریر پورے 2 منٹ کی آپ نے کیا، سوال کا جواب پھر نہ دیا۔ سوال میرا پھر یہی ہے، آپ نے جو بر رفعہ اللہ الیہ کی میرے سامنے ایک آیت بطور دلیل کے پیش کی تھی، کیا اس سے آپ یہ سمجھتے ہیں اور ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ بجسم انصری آسمان پہ اٹھا لیا؟ میں ابھی کاؤنٹ نہیں کر سکتا کتنی بار یہ سوال پوچھ چکا ہوں، اور آپ نے ایک دفعہ اس کا مجھے 2 ٹوک جواب نہیں دیا۔ پلیز 2 ٹوک جواب دیں۔ آپ چھوٹا سا جواب دے سکتے ہیں، میں بھی چھوٹا سا سوال پوچھ رہا ہوں اور مائک میوٹ کر رہا ہوں۔ بر رفع اللہ الیہ والی آیت سے آپ نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ بجسم انصری آسمان پہ اٹھا لیا؟ یہ بتائیے، جزاک اللہ، شکریہ۔ اچھا، آپ پہلے آیت تو جو ہے وہ ٹھیک سے پڑھ لیں، آپ بھی جو ہے وہ غلط آیت پڑھ رہے ہیں۔ آپ میرے اوپر تو یہ بات کر رہے تھے کہ میں غلط آیت پڑھ، لیکن میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ غلط پڑھیں، کیونکہ میں تو آپ پہ مناظرہ کرنے آیا ہوں، میں تو دلیل دینے آیا ہوں، نہ کہ آپ کے اوپر پوائنٹنگ کرنے آیا ہوں کہ جو ہے وہ آپ کے اوپر میں بس نکتہ چینی کرتا رہوں کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ میں آپ کے سامنے جو دلائل رکھے ہیں، آپ نے ان کا کوئی رد پیش کیا ہے تو مجھے بتائیں۔ آپ مجھ سے بار بار ایک ہی سوال کر رہے ہیں اور میں بھی آپ کو بار بار ایک ہی جواب دے رہا ہوں کہ میرا جو عقیدہ ہے وہ قرآن سے ہے، میں اپنا عقائد جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے لیتا ہوں۔ جب ایک بات قرآن میں نہیں لکھی ہوئی وہ میں آپ کو کیسے پیش کروں؟ آپ مجھ سے بار بار زندہ کا ثبوت مانگ رہے ہیں اور آسمان کا لفظ مانگ رہے ہیں۔ میں آپ کو قرآن پاک کی آیت پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدے کیے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا کر دیا، اور اسی وعدے کے تحت ہی تو میں نے یہ آپ کو آیت پیش کی ہے کہ سورۃ النساء کی 157 کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ الیہ کا بھی ذکر ہے اور رفع کا بھی ذکر ہے، اور آپ مجھے کوئی ایسی آیت پیش کر دیں کہ یہ رفع کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت کر کے کسی اور کے لیے کیا ہو، کسی اور شخص کے لیے کیا ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ۔ پھر بھی بات بنتی ہے کہ چلیں جی اس کے لیے بھی کیا تھا، وہ تو وفات ہے، وہ تو فوت شدہ ہیں۔ کوئی ایسی مثال پیش کر دیں ایسی شخص کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ یہ شخص تو فوت ہے لیکن میں نے اس کا رفع اپنی طرف کر لیا ہے، تو پھر بھی آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہماری دلیل جو ہے وہ کمزور ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں اور ان کا رفع مانتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے نا کہ آپ میری دلیل مان چکے ہیں، آپ یہ مان چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ ہیں، حیات ہیں، اور ان کا رفع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف ان کا رفع کیا ہے۔ آپ میری دلیل مان کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے بار بار آپ مجھ سے یہ بات سوال کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس میرے رد میں کوئی دلیل ہوتی تو آپ وہ فوراً سے پیش کرتے اور میرا رد کر دیتے۔ جب آپ کے پاس یہ دلیل نہیں ہے، جب مخالف کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو یہی مانا جاتا ہے کہ وہ اگلے کی دلیل مان چکا ہے۔ ہو گیا آپ کا۔ لے جی دوستو، یہاں 250 کے قریب لوگ بیٹھے سن رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ مناظرہ تو ویسے تو شروع میں ہی ختم ہو گیا تھا جب انہوں نے شرط کی خلاف ورزی کی تھی، لیکن اب حقیقتاً مناظرہ ختم ہو گیا ہے۔ میں بتاتا ہوں کیسے۔
وہ ایسے کہ ہمارا موضوع ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام. اس کے اوپر انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ بجسم انصری آسمان پر اٹھا لیا. اس کے حق میں دلیل کے طور پر انہوں نے آیت پیش کی بر رفعہ اللہ الیہ، جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ آیت غلط پڑھ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا میں کیسے غلط پڑھ رہا ہوں، یہ تو میری تصحیح کر دیں گے، اچھی بات ہے، اصلاح کر دیں. آیت انہوں نے یہ پیش کی. اب جب میں نے ان سے بار بار پوچھا کہ کیا آپ اس آیت سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ بجسم انصری آسمان پہ اٹھا لیا، تو بہت مشکل سے انہوں نے جواب یہ دیا. میں نے وہ لکھ لیا تھا، میں پڑھ لیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ وہ بات پوچھ رہا ہے، میں وہ بات پوچھ رہا ہوں سہیب راجہ صاحب سے جو قرآن میں لکھی ہی نہیں ہوئی. یہ خود تسلیم کر گئے ہیں دوستو کہ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ بجسم انصری آسمان پہ اٹھا لیا، یہ بات قرآن میں نہیں لکھی ہوئی. اس بات کو سہیب راجہ صاحب خود تسلیم کر گئے ہیں اس وقت 250 لوگوں کے سامنے. اور اس کے بعد انہوں نے لمبی تقریر کی، سوال کا جواب نہ دیا ہمیشہ کی طرح. لہٰذا میرا نہیں خیال کہ اب ہمیں مزید کسی اور بحث و مباحثے کی ضرورت ہے. یہ بات تو یہی پہ ختم ہو گئی ہے کہ یہ تسلیم کر گئے ہیں کہ ان کا عقیدہ خیالی عقیدہ ہے. قرآن کریم میں اس عقیدے کا کہیں ذکر ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ بجسم انصری آسمان پہ اٹھا لیا، جبکہ انہوں نے شروع میں دعویٰ کیا اور بعد میں اس دعوے کی توثیق کرتے ہوئے اس کا دوبارہ ذکر کیا. اب جب حدیثوں کی طرف جائیں گے نا، حدیثوں میں جب میں ان سے پوچھوں گا کہ زندہ بجسم انصری آسمان پہ اٹھا لیے کسی صحیح حدیث میں آیا ہے، تو انہوں نے آگے سے یہی جواب دینا مجھے کہ جب آیا ہی نہیں ہے آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو. جی جزاک اللہ. جی بہت شکریہ. جی مخالف صاحب جو ہیں وہ گھبرا گئے ہیں اور بھاگنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں اور لفاظی کرنے میں جو ہے وہ بھرپور اپنا استعمال کر رہے ہیں، لیکن میں ان کو بھاگنے نہیں دوں گا. جتنا ٹائم طے ہوا ہے مناظرے کا وہ پورا ہوگا اور لوگ فیصلہ کریں گے. یہ آپ اپنے منہ جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ میں جیت گیا جا کے اپنے گلے میں ہار ڈال لیں گے، جیسے آپ نے یہ بنا اگلے کی مرضی کے یہ اشتہار بھی خود سے بنا لیا اور سب کچھ طے بھی کر لیا. میں پھر بھی آپ کی بات مان گیا، میں نے کہا چلیں انہوں نے اب اشتہار بنا دیا ہے تو کوئی بات نہیں. اسی طرح آپ یہ کر رہے ہیں. میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ ہمارا مناظرہ ہو رہا ہے حیات عیسیٰ کے اوپر. میں جتنے بھی دلائل پیش کر رہا ہوں وہ حیات عیسیٰ کے اوپر پیش کر رہا ہوں. آپ مجھ سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یہ آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ مجھے زندہ کا لفظ دکھاؤ اور آسمان کا لفظ دکھاؤ. تو میں اس بات کے اوپر آپ کو یہ جواب دے رہا ہوں کہ یہ قرآن پاک میں کیسے آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جو آپ کی ڈیمانڈ ہے. اب آپ مجھے یہ کہیں کہ مجھے فلاں چیز قرآن پاک میں سے دکھا دو جو جس کا ذکر قرآن پاک میں صریحاً نہیں موجود، جو محکمات میں سے آتا ہے، تو میں آپ کو کیسے دکھاؤں؟ اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں پہ ذکر ہے بر رفع اللہ علیہ، یہاں پہ سما بھی لکھو اور ان کا زندہ بھی لکھو اور ایسی کوئی آیت بناؤ اور پیش کرو. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ نہ ان کو قتل کر سکے نہ ان کو صلیب دے سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا، یہی تو حیات عیسیٰ ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ہے تو مجھے بتائیں، میری اس دلیل کا رد کریں اور اپنا عقیدہ جو ہے، جو آپ قاصر ہیں اس طرف جانا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے اپنا عقیدہ یہاں پہ بیان کر دیا اس کے اوپر بات شروع ہونی ہوگی پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا. پھر تو میرے لیے ایک پہاڑ سر کرنا جو ہے وہ اس کے برابر ہو جائے گا. الحمدللہ ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ ثابت بھی کرنا جانتے ہیں قرآن اور حدیث سے، اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ثابت بھی کر رہے ہیں. آپ صرف لفاظی کر رہے ہیں اور نہ تو آپ اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں اور نہ ہی جو میں نے حیات عیسیٰ کے اوپر دلائل دیے ہیں اس کے رد میں کوئی دلیل پیش کر رہے ہیں. آپ تو میری دلیل مان کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے بات یہ بالکل کہی ہے اور آن دا ریکارڈ کہی ہے. اچھا بات یہ ہے، موٹی سی بات ہے. اب ان کو اشتہار کے اوپر بھی اعتراض ہو رہا ہے. جب آئے تھے اس وقت انہوں نے بڑا یہاں پہ زور لگایا تھا کہ جی کہ آپ نے تو اشتہار بھی دے دیا تھا، اور وہ اشتہار دینے سے پہلے ہمارے درمیان میں موضوع طے ہوا تھا. اب ان کو اس پہ اعتراض ہو رہا ہے جی انہوں نے خود سے اشتہار بنایا، حالانکہ یہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہ ہم نے ان کی مرضی کے بغیر کچھ کیا ہے. باقاعدہ ان کی رضامندی تھی تو میں نے اس کے بعد اعلان کیا ہے. ایک بات ہو گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ان سے کب کہا ہے کہ مجھے
علیہ السلام زندہ آسمان پہ چلے گئے ہیں، کیا آپ یہ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں، کیا آپ یہ ایسا سمجھتے ہیں؟ پر اس کا آپ جواب نہیں دے پا رہے کیونکہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ اس کے جواب میں آخر کار آپ نے کہا کہ میں تو وہ چیز مانگ رہا ہوں جو قرآن میں نہیں لکھی ہوئی۔ تو بھائی جو چیز قرآن میں لکھی نہیں ہوئی آپ اس کو بطور عقیدہ کیسے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ موضوع ہے ہمارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، نہ کہ ان کی وفات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اب تک آپ ثابت نہ کر سکے۔ آپ نے بطور دلیل ایک آیت پیش کی، میں نے اس کے اوپر سوال پوچھا، اس سے آپ بھاگ کے ادھر ادھر کی لمبی تقریریں کر رہے ہیں۔ پلیز لمبی تقریریں نہ کریں، بات یہیں پہ ختم ہو گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات آپ ثابت نہیں کر پا رہے ہیں۔ رہا سوال اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھایا، اگر تو آپ اسی سے ہی یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پہ چلے گئے ہیں اس آیت کے تحت، تو مجھے بتائیں نا بھائی، پلیز بتائیں اس آیت کے تحت کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا؟ یہ بتا دیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، کیا اس آیت بررفعہ اللہ الیہ کے تحت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، ایسا آپ سمجھتے ہیں؟ بتائیے گا پلیز، جزاک اللہ۔ ٹائم۔ جی بہت شکریہ۔ آپ بار بار وہی بات کرتے جائیں گے اور میں بھی بار بار آپ کو اسی پہ ہو سکتا ہے پکڑ کے رکھوں۔ اگر آپ اسی پہ بضد ہیں کہ مجھے اسی کا جواب دیں تو میں پھر آپ کو جو ہے وہ جواب قرآن اور حدیث سے ہی دوں گا، اس سے باہر میں آپ کو جواب نہیں دوں گا۔ آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ نے بر رفع اللہ علیہ سے یہ عقیدہ لیا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے، یہ حیات عیسیٰ کا عقیدہ ہے، اسی کو تو حیات عیسیٰ کہتے ہیں، اور کس کو کہتے ہیں حیات عیسیٰ؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر والا عقیدہ اس کے مقابلے میں جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے صلیب دینی چاہیے، ان کو قتل کرنا چاہا تو وہ وہاں سے بچ کے کشمیر چلے گئے، تو کشمیر کا ثبوت بھی تو قرآن میں نہیں ہے نا۔ اگر آپ میرے اس عقیدے کا رد کر رہے ہیں کہ بر رفع اللہ علیہ میں نہ زندہ ہے نہ آسمان کا لفظ ہے، تو آپ جو عقیدہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں میرے محترم کشمیر والا کہ وہ کشمیر چلے گئے اور وہاں پہ وہ رہے اور وہاں پہ وہ فوت ہو گئے اور ان کی قبر بھی وہاں پہ ہے، وہ کہاں سے ثابت کرنا آپ نے؟ وہ والا عقیدہ آپ کہاں سے ثابت کریں گے؟ اپنے عقیدے کے اوپر آپ کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے، ابھی تک آپ نے ایک بھی دلیل نہیں دی۔ 2 گھنٹے ہونے والے ہیں، آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت بھی نہیں پیش کی، نہ ہی میری جو پیش کی ہوئی آیات ہے اس کے اوپر آپ جرا کرنے کے قابل تھے۔ آپ تو صرف لفاظی کر رہے ہیں کب سے، یہ ہار گیا، وہ ہار گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ آپ کو میں حیات عیسیٰ ثابت کرنے آیا تھا اور الحمدللہ قرآن سے تو میں نے حیات عیسیٰ ثابت کر دی ہے۔ آپ کے پاس ایک بھی دلیل نہیں تھی میری دلیل کو رد کرنے میں۔ جب مخالف کے پاس کوئی ایک بھی دلیل نہ ہو اگلے کی دلیل کو رد کرنے کے لیے، تو یہی مانا جاتا ہے مناظرے کی جو دنیا میں کہ وہ موقف مان چکا ہے اگلے کا کہ حضرت عیسیٰ کی وفات کہیں سے ثابت نہیں ہو رہی۔ جب وفات ثابت نہیں ہو رہی تو حیات ہی ثابت ہو رہی ہے، اور الحمدللہ میں نے یہاں پہ حیات عیسیٰ قرآن سے ثابت کر دیا۔ اگلی ٹرن میں حدیث پیش کروں گا۔ بات یہ ہے، سوال کچھ پوچھو، لمبی تقریر، بار بار یہ موضوع سے بھاگ رہے ہیں۔ موضوع ہمارا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، اور یہ بار مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں جی میں وفات کے دلائل پیش کروں۔ جب ہمارے درمیان یہ موضوع ہی نہیں وفات کا تو میں کیوں دلائل پیش کروں میرے بھائی؟ جب موضوع آئے گا دیکھیں میں کیسے آپ کے سامنے دلائل رکھتا ہوں۔ نمبر 2 بات یہ ہے، موٹی سی بات میں نے آپ سے پوچھی، آپ نے اس کا جواب اب تک نہیں دیا۔ خیر اب میں خود ہی اس بات کو لے کے آگے چلتا ہوں۔ آپ سے میں نے سوال یہ جو پوچھا تھا کہ بر رفعہ اللہ الیہ آیت سے کیا آپ نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا؟ اس کا جواب آپ نہ دے پائے کیونکہ اس کے بارے میں آپ خود ہی کہہ چکے ہیں کہ آسمان اور زندہ کا ذکر تو لکھا ہے ہی نہیں قرآن کریم میں، جو ذکر ہی نہیں وہ آپ پیش کہاں سے کر سکتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا۔ جو چیز میں نے آپ سے پوچھی نہیں آپ نے خود ہی بول دی کہ جی تم نے ایسا پوچھا ہے، تو خیر اب مجھے ضرورت بھی نہیں ہے پوچھنے کی کیونکہ آپ نے خود ہی کہہ دیا اس کا ذکر قرآن میں نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ کا اور آسمان پہ جانے کا ذکر قرآن میں نہیں۔ جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے یہ ہمارا موضوع نہیں، جو ہمارا موضوع نہیں میں اس پہ آپ کو کیوں جواب دوں۔ اب آتے ہیں بر رفع اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف اٹھایا، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھایا ہے، زندہ آسمان پہ نہیں اٹھایا۔ اب اللہ خود کہاں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ آسمان تک محدود ہے یا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ جہاں پر ہے اگر تو محدود ہے اللہ، اور وہ محدود جگہ آسمان ہے، تو پھر تو ہمیں ظاہر سی بات ہے ماننا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھایا، وہ بھی کہاں؟ اپنی طرف، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ آسمان تک محدود نہیں، پھر مسئلہ بن جاتا ہے کہ ایک غیر محدود ہستی نے ایک محدود وجود کو کہاں اٹھایا، کیونکہ وہاں تو اللہ نے ذکر کیا ہے اپنی طرف اٹھانے کا۔ تو اب آپ مجھے ذرا یہ وضاحت کے ساتھ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں کہاں موجود ہے،
اس کی قرآن کریم میں سے کیا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں تک ہی محدود ہے اپنی ذات میں؟ جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ، آپ نے دیکھ لیا کہ میرے جو مخالف ساتھی ہیں وہ کس طرح حیات عیسیٰ کے موضوع سے بھاگ کے اب اللہ تعالیٰ کی طرف چلے گئے ہیں اور مجھ سے یہ ثبوت مانگنا شروع ہو چکے ہیں کہ اب مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کہاں پہ موجود ہے۔ اب اس کے لیے تو ویسے تو مجھے آپ کی کتابیں کھولنے پڑیں گی تاکہ میں آپ کو آپ کی کتابوں سے ثبوت دوں، لیکن میں نہیں کھولوں گا کیونکہ ہمارے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ آپ نے صرف قرآن اور حدیث سے ہی بات کرنی ہے، اور موضوع ہے حیات عیسیٰ۔ حیات عیسیٰ موضوع ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت کرنا موضوع نہیں ہے۔ آپ اب موضوع سے بھاگ گئے ہیں جب آپ کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ اس بندے نے تو حیات عیسیٰ ثابت کر دی ہے، اب میں اس کو پکڑ لوں اس پہ کہ اب یہ ثابت کرے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود کہاں پہ ہے۔ اب ہمارے درمیان ایک نیا مناظرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، تو میں ہوسٹ سے کہوں گا کہ آپ مناظرے کا نام تبدیل کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر بات ہونے لگی ہے تو مناظرے کا نام چینج کر کے حیات عیسیٰ سے اللہ تعالیٰ کا وجود رکھ دے، ٹھیک ہے؟ تو اب بار بار مجھ سے یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود کہاں پہ ہے، کہ مجھے یہ دکھاؤ قرآن سے کہ اللہ تعالیٰ کہاں پہ موجود ہے۔ تو میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہی ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو یہاں پہ آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ یہ آپ مجھے اپنی باری میں بتا دیں، اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، آپ اس سے کیا معنی لیتے ہیں؟ جی کمال ہو گیا یار۔ بات ساری یہ ہے کہ جس کا تعلق موضوع سے ہے، جب میں اس پہ آپ سے سوال پوچھتا ہوں تو آپ کہتے ہیں جی یہ موضوع ہی تبدیل ہو گیا ہے۔ آپ نے یہ مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا، اس سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ آسمان پہ چلے گئے۔ تو یہ سوال میرا پوچھنا بنتا ہے نا کہ پھر اللہ تعالیٰ خود کی طرح ہے، کیا اللہ تعالیٰ آسمان پر ہی ہے، تک ہی محدود ہے، یا وہ ایک لا محدود وجود ہے؟ یہ سوال میرا بنتا ہے، تبھی تو ہم اس نتیجے میں پہنچیں گے نا۔ آپ کے اوپر میں جرا کر رہا ہوں نا، آپ نے جو میرے سامنے بطور دلیل ایک آیت پیش کی، اب میں اس کے اوپر جرا کر رہا ہوں۔ اس جرا کرتے ہوئے جب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محدود ہے صرف آسمان تک ہی، تبھی تو آپ یہ بات میرے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہی مجھے محسوس ہوا ہے، تبھی تو آپ میرے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، اس کا نتیجہ ہے کہ وہ آسمان پہ چلے گئے، وہ بھی زندہ۔ اگر تو آپ میرے سامنے پیش کر سکتے ہیں، جو کہ آپ نہیں کر سکتے، اگر آپ کر سکتے تو فوراً آپ دلیل پیش کر دیتے۔ اگر دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی فلاں آیت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان تک محدود ہے، تو ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا۔ لیکن اگر قرآن کریم سے یہ ثابت نہیں ہوتا، جو کہ یقیناً نہیں ہوتا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں صرف آسمان تک محدود ہے، بلکہ قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہمتن، یہاں تک کہ شاہ رق سے بھی زیادہ قریب ہے انسان کے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں اٹھایا؟ وہ تو وہیں کے وہیں رہ گئے نا جہاں پہ تھے، کیونکہ وہ تو غیر محدود وجود ہے اللہ تعالیٰ کا۔ آپ کوئی آیت پیش کریں قرآن کریم کی جس سے ثابت ہو کہ اللہ تعالیٰ محدود وجود ہے آسمان تک، تو ہی ثابت ہوگا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے ہیں، ورنہ وہ زمین کے زمین پہ رہ جائیں گے، پھر ان کا آسمان پہ جانا جو ہے وہ تو کھٹائی میں پڑ گیا۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں، آپ حیات عیسیٰ والے موضوع سے جب آپ کے پاس کوئی دلیل جو ہے وہ اس کو رد کرنے کے لیے نہیں آپ کو مل سکی، تو آپ وہاں سے اب بھاگ کے اس طرف آ گئے ہیں، تو میں بھی آپ کو اس کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ اب جب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جب انسان کی روح جسم سے نکلتی ہے، جب بندہ فوت ہوتا ہے، تو اس کی روح کس طرف جاتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ جو طرف ہے یہ کون سی طرف ہے؟ اب یا تو آپ مجھے یہ بتا دیں نا کہ جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو وہ اس کے جسم میں ہی رہتی ہے، پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر طرف موجود ہے، تو پھر روح کو تو کسی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، روح کو تو پھر جسم کے اندر ہی رہنا چاہیے۔ جبکہ آپ یہ مانتے ہیں، یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو وہ اللہ کی طرف ہی جاتی ہے، اور یہ آپ کے لٹریچر میں لکھا ہوا ہے، میں پیش تو نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ ہم نے صرف قرآن اور حدیث سے ہی بات کرنی ہے، میں آپ کو آپ کے لٹریچر سے ثابت کر سکتا ہوں کہ آپ بھی یہی مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف جو ہے وہ آسمان کی طرف ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو آپ یہ مانتے ہیں نا کہ ہر جگہ موجود ہے، یہ آپ کی جماعت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم
ने पूरी दुनिया को अपने घेरे में किया हुआ है कि अल्लाह का इल्म हर तरफ है। अल्लाह ताला ये जानता है कि जो कुछ भी है आसमानों में और जमीनों में वो सब अल्लाह ताला जानता है। लेकिन जब ये बात होती है कि अल्लाह की तरफ कौन सी है, तो ये तो आपकी जमात भी मानती है इस बात को। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि फिर मुझे ये बता देना कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, यहाँ भी इलैहि और उधर भी जो अल्लाह ताला सूरत निसा में 158 में कह रहा है कि अपनी तरफ उठा लिया इलैहि, तो आप मुझे इसमें से डिफरेंस करके बता दें। फिर अब जरा करें दोनों आयात में और डिफरेंस निकाल के मुझे दिखा दें कि भाई यहाँ पे तो ये बात है लेकिन यहाँ पे ये बात है, इन दोनों में ये डिफरेंस है। अगर आप वो साबित करने में कामयाब हो गए तो फिर उसमें बात होगी। आप तो ये भी नहीं, उसका तर्जमा करना इससे भी कासर है मुझे ये बताने से कि इस आयत का क्या तर्जमा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी सवाल गंदम जवाब चना। सवाल मैंने ये पूछा है कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात में क्या सिर्फ आसमान तक ही महदूद है या किसी खास जगह तक महदूद है? क्या ऐसा कुछ कुरान करीम में बयान हुआ है? या अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है अपनी ज़ात के अंदर, वो आप पेश ना कर पाए? और आपने अहले हदीस का अकीदा मेरे सामने पेश किया कि अल्लाह ताला अपने इल्म के एतबार से हर जगह मौजूद है, अपनी ज़ात में आसमान तक महदूद है, जबकि आप खुद मेरा नहीं ख्याल कि अहले हदीस है। क्योंकि जिस तरह से शुरू में आपने जिस तर्ज में आपने दुरूद और सलाम पढ़ा था ना, इस तर्ज में अहले हदीस नहीं पढ़ते बल्कि वो इसके खिलाफ है, इस चीज़ के सख्त खिलाफ है। वो अहले ऐसे अमूमन बरेलवी करते हैं। खैर मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, आप बरेलवी अहले हदीस हैं जो भी है। लेकिन हकीकत ये है कि आपसे जब भी मैं जरा करने की कोशिश करता हूँ किसी भी दलील के ऊपर, तो आप उससे भागते हैं। शुरू से अब तक आप भागने के अलावा कुछ ना कर पाए। मैं एक बार फिर आपसे पूछता हूँ कि बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, जो आपने आयत बतौर दलील मेरे सामने पेश की थी कि बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया, जिससे आपने यह नतीजा निकाला कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया, जबकि अल्लाह ने यहाँ पे जिक्र किया है अपनी तरफ उठाने का। तो क्या अल्लाह ताला अपनी ज़ात में आसमान नामी एक जगह तक महदूद है, या अल्लाह ताला एक लामहदूद वजूद है जिसका हम इहाता भी नहीं कर सकते, ना हम उसको समझ सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ तक है फैला हुआ? इसका आपने जवाब देना है। यह आपसे मैं चौथी बार पूछ चुका हूँ, आप ना जवाब दे पाए, बल्कि इधर उधर भी कहते जी आपका लिटरेचर। भाई हमारा लिटरेचर जब हमारे मौज़ूआत में से नहीं है, आप क्यों उसका बार बार तस्करा कर रहे हैं? आप वो तस्करा करें जो हमारे मौज़ूआत में से है, और वो यही है कुरान और हदीस। अब कुरान करीम से आपने मुझे दलील देनी है कि अल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ आसमान तक महदूद है, तभी हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर मान सकेंगे। वरना फिर मामला खटाई में पड़ जाएगा कि एक लामहदूद वजूद जब एक महदूद वजूद को, लामहदूद वजूद अल्लाह एक महदूद वजूद हज़रत ईसा को अपनी तरफ उठाता है तो कहाँ लेके जाता है? ये सवाल है। तो दें जनाब जवाब कि अल्लाह ताला किधर है अपनी ज़ात में। जी कब से मैं ही सवालों के जवाब दे रहा हूं, आपने तो मेरे एक सवाल का भी जवाब देना जो है वो क्या कहते हैं, आप उसके पास से भी नहीं गुजरे। मैंने जो आपसे सवाल किए हैं उनके तो जवाब आपने दिए ही कोई नहीं। मैं तो कब से आपके हर सवाल का जवाब दे रहा हूं और यहाँ पे हयात ईसा पे बात कर रहा हूं और यही मौजू था। अब आप उससे भागे हैं, फिर आप अब चले गए हैं अल्लाह ताला के वजूद के ऊपर, और फिर अभी आपने जो है वो ताने भी मारने शुरू कर दिए हैं कि फिरका फला फिरका, ये फिरका और वो फिरका। क्या ये जो है वो मुनाजरे का हिस्सा था कि एक दूसरे के फिरके के ऊपर बात होगी? तो आपने ये बात करके भी आप मुनाजरा जो है वो हार चुके हैं। ये मुनाजरे की शराइत में तय नहीं था। आप अब इससे तो बिल्कुल अपनी जो है वो हार का सबूत आपने पेश कर दिया है, और ये भागने के लिए आपका आखिरी जो इमरजेंसी बटन है ना वो यही है कि मैं ये प्रेस कर दूं कि इससे फिरका पूछूं, इसके ऊपर फिरके पे बात करूं, फलां फिरका ये कहता है फलां फिरका। और भाई फिरके पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे कुरान और हदीस पे बात हो रही है, और कुरान और हदीस से हमने बाहर नहीं जाना। आपको ये फिक्र हो रही है, आपको ये बिल्कुल फिक्र है कि ये कहीं हमारी कोई किताब ना खोल दे, हमारी किसी किताब के ऊपर बात ना कर दे, तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। आप घबराएं ना, आप जमा हाथ रखें। मैं आपसे कुरान और हदीस पे ही बात करने लगा हूं और वो शुरू से मैं कर रहा हूं। आप मुझसे बार बार जो सवाल करते हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूं, लेकिन आप मेरे एक सवाल का भी जवाब नहीं दे सके। आप तो मेरी एक भी दलील को रद्द नहीं कर सके। आपने एक आयत भी नहीं पेश की, एक हदीस भी नहीं पेश की, कोई बात ही नहीं आप कर सके अपनी दलील के अंदर, जिससे ये साबित होता है कि आप मेरी शुरू से ही दलीलों को मान चुके थे। आप पहले ही 2 टर्न्स के अंदर जब आप ये कहना शुरू हो गए थे ना कि ये तो जवाब ही नहीं है, ये तो जवाब ही नहीं है, ये तो जवाब ही नहीं है, तब से आप अभी तक यही बात कर रहे हैं। और इससे सुनने वालों को ये बिल्कुल इस बात का पता चल चुका है कि आप अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं कि आपके पास तो कोई दलील ही नहीं है। अब मैं आपके सामने जो है वो नज़ूले ईसा की हदीसें पेश करूंगा एक एक करके अगले टर्न में। टाइम पूरा हो गया। मेरी मेरा
اسپیچلیس آنیسٹلی آؤٹ آف ورڈس بائی دس پوائنٹ. 13 منٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ لوگ 1-1 منٹ کھیلنا چاہتے ہو, کیا کرنا چاہتے ہو بتا دو. 1-1 منٹ. ہاں 1-1 منٹ, ٹھیک ہے شعیب صاحب. ٹھیک ہے شعیب بھائی, سہیب بھائی جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں, 1-1 منٹ. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بات یہ ہے کہ سوال کچھ پوچھو جواب پوچھ دیتے ہیں. میں نے ان سے یہ سوال پوچھا, کتنی بار پوچھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں کدھر ہے. ہمیں جب وہ پتہ چلے گا تو ہی ہم یہ تعین کر پائیں گے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے اپنی طرف اٹھایا تو آسمان کی طرف اٹھایا یا کہاں اٹھایا. وہ آپ پیش نہ کر پائے جو کہ اپنا کے پیش کر پائیں گے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پیش کرتا ہوں, 6 سورت کی تیسری آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ, اور وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی. اب سوال یہ ہے کہ جو اللہ بیک وقت آسمان میں بھی ہے اور زمین میں بھی, اس وجود نے حضرت عیسیٰ کو کہاں اٹھایا؟ کیونکہ وہاں تو اللہ نے اپنی طرف اٹھانے کا کہا ہے نا. جس وقت جہاں پہ اللہ تعالیٰ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زمین پہ, اللہ وہاں پہ بھی تھا, اور اللہ تعالیٰ اسی وقت آسمان پر بھی تھا. اللہ نے اٹھایا حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف, تو پھر کہاں اٹھایا اس کا ذکر نہیں کیا کہ آسمان والے کی طرف یا زمین کی طرف. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. یہ دیکھیں آپ ناظرین, یہ بالکل آپ اس بات کو آپ کا احساس ہو چکا ہے کہ ان کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے. یہ نہ کوئی ریفرنس پیش کر رہے ہیں اور نہ ہی کوئی پوری آیت پڑھ رہے ہیں. ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑھتے ہیں اور اس سے اپنا ہی استدلال لے کے پیش کر دیتے ہیں کہ جیسے یہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ آسمان میں بھی ہے اور زمین میں. بھائی آگے والی آیت بھی پڑھو, اس سے پچھلی والی بھی تو پڑھو نا, سیاق و سباق تمہیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا ارشاد فرما رہا ہے, اس آیت سے مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں زمین اور آسمان میں ہوں. بے شک ہم بھی یہی مانتے ہیں, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ زمین میں ہے اور آسمان میں ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اللہ تعالیٰ کے قدرت میں ہر چیز ہے. کوئی چیز اس دنیا کی اور آسمان کی, زمین کی اور آسمان کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے قدرت سے باہر ہے. یہ تو ہمارا عقیدہ, ہم بھی مانتے ہیں. لیکن جو بات یہاں پہ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اب آپ اس کا جو ہے وہ ثبوت دیں. اچھا, ثبوت بھی میں نہیں دینا, واہ, دعویٰ یہ کریں اور ثبوت میں دوں, بہت اچھے. ثبوت تو میں نے دے دیا ہے, ثابت کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لامحدود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی ہے زمین میں بھی. پھر یہ 5ویں سورت کی 16ویں آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, کہ میں تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. اب اللہ تعالیٰ ہر انسان کے رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ بیک وقت زمین میں بھی ہے آسمان میں بھی ہے, تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی رگ جان سے زیادہ قریب ہوا. جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے ہی رگ جان سے زیادہ قریب ہے تو پھر وہ ان کو اپنی طرف اٹھا کے آسمان کی طرف کیسے لے گیا؟ یہ سوچنے کی اور سمجھنے کی بات ہے. یہ مجھے سمجھائیں گے ہمارے مولانا اپنا سہیب بھائی, جو کہ یہ نہیں سمجھا سکتے. قرآن کریم کی آیت پیش کی, اس کو چھوڑ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, کہ اللہ تعالیٰ ہی کے مشرق اور مغرب ہیں, جہاں تم اپنا رخ پھیرو گے اللہ ہی کو پاؤ گے. اب اللہ تو ہر طرف موجود ہے. جی بہت شکریہ. دیکھیں جی, بات چل رہی تھی حیات عیسیٰ پہ اور وہ وہاں سے ہٹ کے آ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرو کہ اللہ تعالیٰ کا وجود کہاں پہ ہے. ہم تو اللہ تعالیٰ کا وجود مانتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مکان سے پاک ہے, زمان سے پاک ہے, ہر چیز سے پاک ہے. اور جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہی ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کے اوپر رفع ہونا, اپنی طرف اس کا رفع ہونا, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے. سورۃ السبا میں جا کے آیت نمبر 4 پڑھیں, اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو چیز زمین سے نکلتی ہے اور جو چیز آسمان کی طرف چڑھتی ہے اور جو چیز آسمان سے نازل ہوتی ہے, اس سب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ سب کچھ میرے علم میں ہے اور جتنا بھی دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شامل ہے, یہ قدرت سے باہر نہیں ہے. جی ٹائم. بہت اچھی جی. اب سوال آ گیا قدرت کے اوپر, حضرت عیسیٰ کا رفع. میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا, اس کا ذکر کیا؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ نے, آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھایا,
اور اللہ نے اپنی طرف اٹھایا، جس سے آپ نے یہ نتیجہ نکالا کہ اللہ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آسمان کی حد تک محدود ہے پھر تو ٹھیک ہے، آپ کی بات ماننی پڑے گی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ آسمان کی حد تک محدود نہیں بلکہ جیسا کہ میں نے ثابت کیا ہے قرآن کریم سے، قرآن کریم کی میں نے آپ کے سامنے 3 آیات رکھی ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان دونوں جگہوں پر ہے، صرف ایک زمین یا صرف ایک آسمان پر نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، جہاں پہ بھی تم رخ پھیرو گے اللہ ہی کو پاؤ گے، اللہ ہی کا جلوہ پاؤ گے، اللہ ہی کا جلوہ پاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوا نا۔ اور آپ نے کہا اللہ وجود ہی نہیں ہے، لیں جی آپ تو اللہ کے وجود کے انکاری ہو گئے میرے دوست۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں جی اب میرا خیال ہے حیات عیسیٰ کے اوپر تو میں بہت سارے دلائل پیش کر چکا ہوں قرآن سے۔ اب میں کیونکہ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ ٹائم بہت قریب آ رہا ہے، تو میں نے کہا تھا میں قرآن اور حدیث سے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا ثبوت دوں گا، اور اب میں صحیح مسلم کی 391 حدیث ان کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اور حدیث کا جو مفہوم ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ صحیح مسلم 391 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں یقیناً عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا، اور وہ ایک عادل حاکم بن کر نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ کو موقوف کریں گے۔ وہ یہ جو حدیث جو میں نے پیش کی ہے صحیح مسلم کی، یہ اس کے اوپر بالکل مہر لگا رہی ہے کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا ثبوت ہے، اور حدیث کے اندر ان کے نزول کا ثبوت موجود ہے۔ جی سوال کچھ پوچھو جواب کچھ دیتے ہیں۔ میں نے حدیث مانگی ہے آپ سے، میں نے آپ سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں کہاں ہے؟ کیا صرف اور صرف آسمان تک محدود ہے یا ہر جگہ موجود ہے؟ پہلے تو آپ تو اللہ کے وجود سے ہی انکاری ہو گئے، آپ نے کہا آپ تو اللہ کا کوئی وجود مانتے ہی نہیں، استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ تو اللہ ہی کے انکاری ہو گئے۔ نمبر 2 بات یہ ہے، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 3 آیات سے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان تک محدود نہیں بلکہ وہ ایک لامحدود وجود ہے، خود میں نے قرآن سے ثابت کیا۔ جب اللہ تعالیٰ لامحدود وجود ہے تو لامحدود وجود نے ایک محدود وجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھایا، تو وہ آسمان آپ نے کیسے بنا لیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر ہی نہیں کیا؟ اور آپ خود اس بات کو بار بار دہرا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ اور آسمان پہ اٹھانے کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ جب اللہ نے خود سے آپ نے بتا دیا کہیں ذکر نہیں کیا، تو وہ ثابت کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی پہلے اس کو تو کمپلیٹ کر لیں، پیچھے پیچھے چھوڑی جا، آگے آگے بھاگی جا، آگے آگے بھاگی جا رہے ہیں، اس کو پہلے کمپلیٹ کریں پلیز، اللہ تعالیٰ کے وجود کو۔ اچھا 5 منٹ آخری ہیں، ٹھیک ہے، وہ گھمائی جانا ہے سروں نے بیٹھ کے، ٹھیک ہے، سیدھی اور صاف بات یہ 2 منٹ اپنا جو ہے فائنل کریں، ختم کریں اس کو یار، 2 گھنٹے ہو ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر شعیب صاحب یہ کو 2 منٹ دیں آپ، اس کے بعد آخری، کیونکہ پہلی ٹرن ان کی تھی، آپ آخری ٹرن لیں، جی میری ٹرن ہے، آپ جی کی جی ٹرن شعیب صاحب کی ہی ٹرن ہے، ہے، لیکن یہ آخری ٹرن ہے آپ کی، یہ میری لاسٹ ٹرن ہے۔ ہاں ٹائم پورا ہو گیا، 2 گھنٹے پورے اس ہو کے گئے۔ بعد پھر میری لاسٹ اچھا 2 منٹ کی جو ہے وہ میری لاسٹ ٹرن ہے۔ دیکھیں جی خرم صاحب اب میری ٹرن ہے نا، میوٹ کر لینا، لاسٹ ٹرن انہوں نے کہا آپ کی، تو اب آپ میوٹ کر لیں، کیا ہو گیا؟ اچھا دیکھیں جی ہمارے درمیان جو موضوع طے ہوا تھا وہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، اور اس کے اوپر جو دلائل جو ہم نے دینے تھے صرف قرآن اور حدیث سے، اور الحمدللہ میں نے قرآن اور حدیث سے ہی بات کی ہے، اور جو جتنے بھی دلائل میں نے دیے ہیں وہ قرآن سے اور حدیث سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے اوپر جو ہے وہ دیے ہیں۔ اگر ان کے پاس میری دلیل کے رد میں اگر کوئی بھی بات ہوتی، ان کے پاس کوئی دلیل ایسی ہوتی جو میری دلیل کو رد کرتی، تو یہ ضرور پیش کرتے۔ انہوں نے اپنی دلیل کے اندر ایک بھی کوئی ایسی قرآن کی آیت پیش نہیں کی جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جو ہمارا حیات عیسیٰ کا جو عقیدہ ہے یہ الحمدللہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور انہوں نے آج یہ بالکل تسلیم کر لیا ہے خرم صاحب نے، باقیوں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ میری بات خرم صاحب سے ہو رہی تھی، تو خرم صاحب یہ بات بالکل تسلیم کر چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حیات کا عقیدہ قرآن پاک سے اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی بہت شکریہ۔ آپ کا بھی 1 منٹ پڑا ہے شعیب بھائی۔ جی لاسٹ پہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج تو ہم نے حیات عیسیٰ پہ بات کر لی، اب میں چاہتا ہوں کہ جو میرے مخالف ہیں خرم صاحب، یہ میرے ساتھ اب اپنے عقائد کے اوپر بھی کسی دن بات کریں اور یہ وفات عیسیٰ جو ہے وہ ثابت کریں، کیونکہ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ آج ہم نے جو ہے وہ اپنے عقائد کے اوپر الحمدللہ قرآن اور حدیث سے جو ہے وہ دلائل دیے ہیں۔
سننے والے خود ہی فیصلہ کر لیں گے. اب میں ان سے چاہتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ وفات عیسیٰ کے اوپر نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ بات کریں اور اپنا عقیدہ قرآن اور حدیث سے ثابت کریں, اور پھر میں بتاؤں گا ان کو کہ جرا کیسے کرتے ہیں اگلے کے عقیدے کے اوپر, اگلے کے دلائل کو رد کیسے کرتے ہیں. تو یہ نیکسٹ ٹائم جب یہ میرے ساتھ طے کریں گے نا تو پھر اس کے اوپر بات کریں گے. اور آگے چل کے اگر یہ میرے ساتھ ان موضوعات پہ بات کرنا چاہتے ہیں حرم صاحب, ختم نبوت کے اوپر بھی, تو وہ بھی میں بالکل تیار ہوں, اور یہ اجرائے نبوت پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی تیار ہوں, اور آخر پہ مرزا صاحب پہ بھی بات کر لیں. جی میں نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا جہاں پہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی خرم نے ان کا عقیدہ حیات عیسیٰ کا تسلیم کیا ہے. اس کے اوپر میں کہوں گا لعنت اللہ علی الکاذبین. 250 سے زیادہ لوگوں نے یہ بات سنی ہے کہ کس نے کیا تسلیم کیا ہے. انہوں نے بطور دلیل قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی پہلے, یا عیسیٰ انی متوفیکا اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا, اس آیت سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ وفات ثابت کر گئے خود ہی. مجھے تو کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی پیش کرنے کی. اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ بھائی حیات عیسیٰ کی کوئی آیت ہی پیش کر دے بھائی. تو اس کے اوپر انہوں نے یہ آیت پیش کی بر رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف رفع کر لیا, یعنی اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا حضرت عیسیٰ کو. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر چلے گئے. میں نے کافی لمبی چوڑی انہوں نے بحثیں کی ہیں, اور غیر ضروری باتیں 80% کی غیر ضروری باتیں ہوتی ہیں ہر دفعہ. ان میں ان کو نکال کے انہوں نے سوائے اس کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں ذکر نہیں کیا کہ میں نے اسے زندہ اٹھایا ہے اور آسمان پہ اٹھایا ہے, یہ الفاظ نہیں ہے. تو یہ الفاظ چونکہ ہے نہیں تو اس لیے خرم مجھ سے اس بات کا مطالبہ بھی نہ کرے کہ زندہ اور آسمان کے الفاظ دکھاؤ قرآن کریم سے. اور ان کے سامنے جو میں نے آیات پیش کی اس سے میں نے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود تو لامحدود وجود ہے, وہ بیک وقت آسمان پر بھی ہے, زمین میں بھی ہے, مشرق میں بھی ہے, مغرب میں بھی ہے, ہر انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شارک سے زیادہ قریب تھا. تو اللہ تعالیٰ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شارک سے زیادہ قریب تھا تو حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھایا, نہ کہ آسمان کی طرف, اور حضرت عیسیٰ وہیں کے وہیں رہ گئے. اس کے اوپر یہ کچھ بھی جرا پیش نہ کر پائے, اور مجھے انہوں نے آگے سے کہہ دیا جی تم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات تسلیم کر گئے ہو, حالانکہ آپ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات تسلیم کر گئے ہیں. اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا کا آیت پیش کر کے, اور اس کا ترجمہ یہ پیش کر کے کہ عیسیٰ یقیناً میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا. یہ آپ اس آیت کا ترجمہ پیش کر کے ثابت کر چکے ہیں. آپ کیا حیات پیش کرتے ہیں, آپ تو وفات پیش کر چکے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. چلیں جی ٹھیک ہے, پبلک نے جو سننا تھا سن لیا ہے, ٹھیک ہے, باقی ڈیسائیڈ وہ خود کر لیں گے کہ کس نے کیا پیش کیا. اللہ تیرا شکر ہے. شکر اللہ کا. سیفی بھائی آج تو نپٹ گئے, کل کی فکر ہے. اچھا سیفی بھائی آپ ذرا 1 منٹ کرو پھر آگے, میں 1 منٹ آ رہا ہوں یار, میں بڑی دیر کا ٹائمر کی وجہ سے رکا ہوا تھا, میں ذرا 2-3 منٹ میں آ رہا ہوں. کوئی بات نہیں, چلے جی. ہاں جی علی بھائی السلام علیکم, موجود ہے بھائی آپ؟ جی جی آ جائیں بھائی آپ بھی. جی جی سیفی صاحب موجود ہوں. چلے جی 1 منٹ. میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے. لگتا ہے سو گئے تھے آپ ڈیبیٹ سنتے سنتے, مایوس ہو گئے تھے علی بھائی. مایوس کس بات سے ہونا ہے؟ ویسے مایوسی یہ تھی کہ کوئی ایک دلیل ہی دے دیتے. دلیل دی نہیں انہوں نے, شعیب بھائی نے. شعیب بھائی بس یہی ثابت کرتے رہے عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہو گیا. سیفی صاحب اس پہ نہیں میں نہیں بحث کر رہا ہوں, میں تو صرف بتا رہا ہوں کہ شعیب صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا رفع کر دیا. لیکن ثابت ان کو یہ کرنا تھا کہ وہ زندہ ہیں. رفع کا مطلب زندہ ہوتا ہے یا رفع